अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लीजिए नाजरीन, एक और एपिसोड लेके हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जो कि अरूज कुरान से प्रोग्राम है। ये आपका अपना प्रोग्राम है जिसमें आप हमसे बातें करते हैं, हम आपसे बातें करते हैं। आप हमें अपना कुरान सुनाते हैं, हम आपसे आपका कुरान सुनते और सुनाते भी हैं। हम आपको कुरान करीम पढ़ने के अंदाज़ भी सिखाते हैं और इसको समझने का तरीका भी सिखाते हैं। ऐसी शख्सियात से भी इस प्रोग्राम में आपको मुतारिफ़ कराते हैं जिनकी ज़िंदगियाँ बदल दी कुरान करीम ने। मैं आपको बताता चलूँ कि ये प्रोग्राम 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है। एक तजवीद कुरान है जिसमें तजवीद सिखाई जाती है। दूसरा सेगमेंट तासीर कुरान है जिसमें उन शख्सियात का तारुफ होता है जिनकी ज़िंदगियाँ कुरान से बदल गई। और तीसरा सेगमेंट हमारा तफ़हीम कुरान का होता है, जिसमें एक शानदार तरीके से ये बताया जाता है कि आप कुरान करीम को ख़ुद समझना चाहें तर्जुमे के बगैर तो कैसे सीख सकते हैं। छोटा सा कोर्स है, छोटा सा वक्त है, थोड़ा सा मुख्तसर वक्त होता है। इस थोड़े से वक्त में बहुत कुछ सीखने सिखाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, इब्तिदा में एक छोटी सी बात मैं कर दूं प्रोग्राम शुरू होने से पहले। वो ये है कि अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो रात के वक्त तहज्जुद पढ़ा करते थे अपने घर में। और उस दौर में ये बहुत ज़्यादा रुझान था कि लोग अपने घरों में रातों के वक्त तहज्जुद पढ़ा करते थे। बदकिस्मती से आज ये रवाज बहुत कम हो गया है, सिवाय उसको जिसे अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए जी। लेकिन उस दौर में बहुत ज़्यादा लोग पढ़ा करते थे, और अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी यूं ही रात को तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे थे और कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। उनकी किस्मत कि वहाँ से सरवर दो कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र होता है, और उनके कान में सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज़ पड़ जाती है। आप थोड़ी देर रुक जाते हैं, अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कुरान सुनते जाते हैं, और फिर कुछ देर के बाद वहाँ से चले जाते हैं। जब सुबह होती है, अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में आते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कहते हैं कि मैं रात को आया था और मैंने सुना था आप तो बहुत खूबसूरत कुरान पढ़ते हैं। आपको तो दाऊद अलैहिस्सलाम का तरीक़ा दिया गया है, उनके मिज़मारों में से एक मिज़मार आपको भी दिया गया है। यानी जो उनके अलहान थे, जो उनके तरीक़े थे, जो उनके नगमे थे, उनके नगमों में से एक नगमा आपको भी दिया गया है। बहुत खूबसूरत तिलावत आप करते हैं। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, कमाल का जवाब दिया। फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, वो जो आपने सुना मुझे तो पता ही नहीं था कि आप सुन रहे थे। अगर मुझे मालूम होता तो मैं तो उसको बिल्कुल ठीक तरह ऐसा पढ़ता जैसे उसको पढ़ना चाहिए। लहब्बरतुहु लका तहबीरा, तो फिर मैं उसको सही तरह अदा करके पढ़ता। देखिए, जब वो अपने लिए ही पढ़ रहे थे, बहुत खूबसूरत करके पढ़ रहे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इतनी तारीफ़ फरमाई कि दाऊद अलैहिस्सलाम जैसी उसमें से खुशबू आती है। और जब उन्होंने ये बताया कि मुझे अगर पता होता तो मैं और खूबसूरत पढ़ता, तो अंदाज़ा कर लीजिए कि वो कितना खूबसूरत हो सकता है, कितना लुत्फ़ अंदोज़ हो सकता है, कितना ज़बरदस्त हो सकता है। ऐसे कुरान पढ़ना चाहिए कि दिल मोह ले, ऐसे कुरान पढ़ना चाहिए कि तिलावत दिल में उतर जाए, ऐसा कुरान पढ़ना चाहिए कि गुज़रने वाला रुक कर सुनने पर मजबूर हो जाए, ऐसा कुरान पढ़ना चाहिए जो समझा दे, ऐसा कुरान पढ़ना चाहिए जैसा सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन पढ़ा करते थे। नाज़रीन, ये कुरान पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सिखाना, ये ऐसा काम है जो अफजल आमाल में शामिल है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने वालों को अफजल लोग करार दिया है। आपने फरमाया है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, आप में बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान पढ़ते और पढ़ाते हैं, सीखते और सिखाते हैं। और ये प्लेटफॉर्म पैगाम टीवी ने मुहैया किया है कुरान करीम सीखने और सिखाने का। और पैगाम टीवी ये अज़्म लिए हुए है कि कुरान पढ़ने और पढ़ाने का, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को सुनने, समझने और अमल में लाने का ये सिलसिला जारी रखेगा, और इस पैगाम को हर घर तक पहुँचाएगा। कच्चा और पक्का मकान, जहाँ पैगाम टीवी की आवाज़ पहुँच सकती है, मोबाइल्स के ज़रिए, टीवी के ज़रिए, सेटेलाइट के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, जिस ज़रिए भी जा सकती हो, ये पहुँचाने पर पुरअज़्म है। ये ज़िम्मेदारी तो हम सब की है, पूरी उम्मत इस्लामिया की है, और पैगाम टीवी का साथ देना इस लिहाज से ज़रूरी है कि ये काम पैगाम टीवी एक अहसन अंदाज में कर रहा है और आगे बढ़ता चला जा रहा है। और साथ देना भी कोई मुश्किल नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप सरवत वाले हैं, बहुत अमीर हैं, तो ही आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नहीं, आप जिस हैसियत से भी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप पैगाम टीवी का दस्तोबाजु बन सकते हैं। बल्कि ऐन मुमकिन है कि थोड़ा सदका ज़्यादा सदक़े पर गालिब आ जाए, जैसा कि हदीस मुबारका में भी आता है कि एक दिरहम 1 लाख दिरहम से भी
آگے بڑھ سکتا ہے، اس کا اجر اور زیادہ ہو سکتا ہے اگر نیت درست ہو، اگر انسان اس کے حوالے سے صحیح طرح نیت کر لے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے دیا گیا ہو۔ اس لیے پیغام کلب کی ممبرشپ کا طریقہ بنایا گیا ہے، جس میں آپ سالانہ، ماہانہ، روزانہ، ہفتہ وار جیسے آپ چاہیں ویسے آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ تو آئیے پیغام ٹی وی کا ساتھ دیجئے، کال کیجئے اور باقی ڈیٹیلز آپ کو کال پہ سمجھا دی جائیں گی۔ آپ صرف اتنا بتائیے کہ میں نے پیغام کلب کا ممبر بننا ہے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے میں تعارف کراتا چلو، میرے ساتھ آج موجود ہیں وہ بہترین شخصیت جو ہمارے ساتھ پہلے بھی موجود رہتے ہیں، اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے آنے جانے کو قبول فرمائے۔ میری مراد ہے قاری سعید اللہ سعید بخاری صاحب۔ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت کیسے شکریہ آج تشریف لانے کے لیے۔ آپ کا بھی جزاک اللہ، اللہ کیسے حافظ۔ دن گزر رہے ہیں؟ اچھے گزر رہے ہیں ماشاء اللہ۔ رمضان المبارک ختم ہوا چاہتا ہے، اب تو آخری عشرہ شروع ہونے ہاں لگا جی، ہے۔ اس میں آپ بہت کا مصروفیت زیادہ ہے، شبینہ ہیں مختلف جگہوں میں پروگرام سے، ماشاء اللہ، اس حوالے سے مصروفیت کچھ زیادہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے جی۔ آپ کو آمین بہت زیادہ ناظرین وقت نکال کے آتے ہیں قاری صاحب، اور یہاں پہ قرآن کریم سننے اور سنانے کا موقع دیا جاتا ہے۔ آپ لوگ بھی کال کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، ہمارے ساتھ بچے بھی موجود ہیں، لیکن اگر آپ کال کریں گے تو تھوڑی دیر کے لیے یہ والی ایکٹیویٹی روک کے ہم پہلے آپ کو پرائیورٹی کے اوپر آپ کی کال سنیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہمیں کال کیجئے اور اپنی تلاوت ضرور سنائیے۔ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں وہی بچے موجود ہیں جو ہمیشہ ہمارے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر اس پروگرام میں شامل رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند فرمائے، ان کو علم میں بہت زیادہ ترقیاں عطا فرمائے۔ قاری صاحب، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ سورۃ العلق کی تلاوت کیجئے، اور ہمارے پاس چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے تو ہم ساری سورۃ العلق کو کور نہیں کر پائیں گے۔ ہم سورۃ العلق کو 11ویں آیت سے شروع کریں گے، تو سورۃ العلق 11ویں آیت سے سورت کے آخر تک برائے مہربانی اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى۔ ما شاء الله ما شاء الله۔ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى۔ سبحانه وتعالى۔ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه
فليدع ناديه سندع الزبانية كلا فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. जज़ाक अल्लाह खैर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको बहुत बरकतें दे। कहलवाने का वक्त शुरू होता है। बच्चों, आप तैयार हैं, मुस्तैद हैं? जो कुछ हमने पहले सीखा वो भूलना नहीं है। आज कुछ नई चीज़ें ऐड हो जाएंगी, लेकिन आपने वो गलतियाँ नहीं करनी जो पहले से इस्लाह हो चुकी है। नाज़रीन, लीजिए, आपके लिए अभी कहलवाने का वक्त आ चुका है। आप हमारे साथ तैयार हो जाइए। जी कारी साहब, बिस्मिल्लाह कीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كذب وتولى كذب وتولى كذب وتولى أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كذب وتولى كذب ज़ा की आवाज़ ना आए बीच में, وتولى ज़ाल की आवाज़ आए। كذب وتولى ذال کی آواز نکالنی ہے، ذال کی، ٹھیک ہے. أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى غنہ پورا کریں. ألم يعلم بأن الله يرى 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 كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية لم پہ غنہ نہیں ہے، یہاں پہ اظہار ہے. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية یہاں کو لمبا بھی نہیں کرنا. لئن لم ينته لنسفعا بالناصية كلا لئن لم
ناصية كاذبة خاطئة ناصية كاذبة یہاں پہ خاطئة اظہار ہے. یہاں میں بتایا تھا آپ کو کہ نون ساکن نون تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حروف آ جائے تو وہاں پہ اظہار ہوتا ہے, وہاں پہ غنہ نہیں ہوتا ہے. یہاں پہ خا جو ہے وہ حروف حلقی ہے. ناصية كاذبة خاطئة ناصية كاذبة كاذبة خاطئة كاذبة خاطئة فليدع ناديه فليدع ناديه سندع الزبانية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب كلا لا تطعه واسجد واقترب كلا لا تطعه واسجد واقترب كلا لا تطعه واسجد واقترب. جزاک اللہ خیر. ایک ایک کر کے سننے کا وقت آ گیا جی. آپ تیار ہیں جی؟ عبداللہ بسم اللہ کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ پڑھ کے شروع کر دیتے ہیں, اور اس کو بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب ہم سورت شروع کر رہے ہوں. آپ نے جب اب شروع پہ اعوذ باللہ ایک مرتبہ پڑھ لیا تو دوبارہ اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت پوری مجلس میں نہیں رہتی. جب آپ نے ایک مرتبہ شروع کر لیا ہے تو اب آپ ڈائریکٹلی ارائیتا سے شروع کر سکتے ہیں بغیر اعوذ باللہ اور بغیر بسم اللہ. جی بیٹا. أرأيت إن كان على الهدى پڑھو. ایک مرتبہ دوبارہ. أرأيت إن أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كان على حمزہ کو موٹا نہیں کرنا, را کو کرنا. أرأي أرأيت إن كان أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كان على الهدى. یہاں پہ آخر میں لمبا نہ کریں, اس کو نا مد نہ کریں یہاں پہ, کیونکہ آپ سٹاپ کر رہے ہیں. جب سٹاپ کر رہے ہیں تو چھوٹی سی مد, ہدا فقط. ایک الف کے على برابر. الهدى جی. أو أمر او ہم امر آگے چلتے ہیں. امر. انعام بیٹا آپ وہی آیت دوبارہ پڑھیں گے, پہلی والی. انعام بیٹا پڑھیں گے. جی. أرأيت إن كان على الهدى شاباش. ایک مرتبہ پھر. أرأيت إن كان على الهدى شاباش. جی علی بیٹا آپ پڑھیں. أرأيت إن كان على الهدى. حمزہ کو موٹا نہ کریں. دونوں باریک حمزہ کے درمیان را موٹی آ گئی ہے, اس کو موٹا کریں لیکن حمزہ کو باریک رکھیں. أرأيت أرأيت. أرأيت پہلی بھی ایسے ہی جیسے دوسری بولی ہے آپ نے, بالکل سیم ہو دونوں. أرأيت أرأيت. أرأيت یہ ابھی ٹھیک نہیں ہوا. دوسری جیسے آپ پڑھ رہے ہیں نا ایتا, بالکل ویسی ہی پہلے بھی پڑھیں. أرأيت أرأيت. أرأيت شاباش. گڈ. پڑھیں. أرأيت إن كان على الهدى. ہاں ماشاء اللہ. بس اخفا جب کرتے ہیں یعنی نون کی آواز کو جب چھپاتے ہیں تو اس آواز کو موٹا نہیں کرتے, اس کے بعد کاف آ رہا ہے. ان کان. طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ہم زبان کے پیچھے والے حصے کو بھی نیچا رکھتے ہیں, آگے سے بھی نیچا رکھتے ہیں, فاصلہ رکھ لیتے ہیں تھوڑا سا اس مخرج سے, یعنی کہ نون کے مخرج سے تھوڑا سا فاصلہ رکھ لیتے ہیں. ان کان. جی. أرأيت إن كان على الهدى. جی کر سب آگے بڑھیں. جی. جی بیٹا. او امر بالتقوى. ابراہیم بیٹا پڑھیے.
جی عبداللہ جی. أو أمر او امر بالتقوى أو أمر بالتقوى بالتقوى قاف قلقلہ والا ہے اور موٹا بھی ہے، تو ہم پڑھیں گے تقو او امر بالتقوى. جی أو أمر او امر بالتقوى. أو أمر حمزہ کو بھی تحقیق سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، دو حمزہ ہے، واو کو بھی صحیح طرح ادا کرنا ہے، پھر قاف میں قلقلہ بھی کرنا ہے، را کو بھی موٹا پڑھنا ہے. او امر بالتقوى أو أمر او امر أو أمر أو أمر بالتقوى چلیں نیکسٹ بیٹا. أو أمر بالتقوى قاف کا قلقلہ کریں، تقو. أو أمر بالتقوى شاباش جی. علی اور علی بیٹا. أو أمر بالتقوى یہ قاف کو آپ بہت زیادہ پیچھے سے نکالتے ہیں، یہ روزانہ یہی آپ کو کمنٹ دیا جاتا ہے، اس پہ آپ تھوڑی محنت کیجئے. قاف کو گلے سے نہیں نکالتے، قاف کو زبان کے آخری حصے سے نکالتے ہیں. تقو تقو، اور یہ سمپل ہوتا ہے، آسانی سے نکالنے والا ہوتا ہے، اس کے ساتھ بہت زیادہ زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. أو أمر بالتقوى ابھی بھی وہ قو والی آواز جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے. تقوی تقو تقو قلقلہ کرنا ہے پر. جی اس کو پریکٹس او کیجیے گا تو جی آگے امر بڑھتے ہیں. بالتقوى جی بیٹا. أو أمر بالتقوى جی نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں. جی عبداللہ بیٹا. أرأيت إن كذب وتولى. أرأيت إن كذب نہیں پڑھنا ہے. أرأيت إن كذب وتولى. أرأيت إن كذب آواز کو خشیوں میں چھپا کے، خشیوں نے کہ ناک کا بانسا، ناک کا اندرون والا حصہ، جیسے کوئی چیز نعت پڑھتے ہوں، کچھ گنگناتے ہوں، اس طرح کا. أرأيت إن كذب وتولى. أرأيت واضح کر کے پڑھیں حمزہ کو بھی اور بقیہ حروف کو بھی. أرأيت إن كذب وتولى كذب وتولى. كذب وتولى كذب وتولى جی جی بیٹا انعام. أرأيت إن كذب وتولى دال کی شد تھوڑی واضح کریں. أرأيت إن كذب وتولى ہاں زا کی طرف نہیں لے کے جانا، اس کو رکھنا زا ہی ہے لیکن اس کو شد کے ساتھ واضح کریں. جی أرأيت إن كذب وتولى. بالکل ایسے. جی أرأيت إن كذب وتولى ہونٹوں کو پورا گول کیا کریں جب واو کو بولے نا. وتولى وتولى. جی أرأيت إن كذب وتولى وتولى شاباش. آگے بڑھتے ہیں. علی أرأيت إن كذب نہیں پڑھنا بیٹے. أرأيت إن كذب وتولى. أرأيت إن كذب وتولى شاباش. جی آگے بڑھتے ہیں. ألم يعلم بأن الله يرى. جی عبداللہ. ألم يعلم بأن الله يرى. لفظ اللہ میں ہا کو موٹا نہ کریں. بِأَنَّ اللَّهَ. جی ہاں بریک ہو گئی، لفظ اللہ کو موٹا پڑھیں گے. ألم يعلم بأن الله يرى. غنے کو مختصر نہ کریں، غنے کو پورا حق دیں اس کا. ألم يعلم بأن الله يرى.
ألم يعلم بأن الله غنہ کو پورا دو غنے ہیں، دونوں کو برابر رکھیں. بِأَنَّ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ ألم يعلم بأن الله يرى میم والا زیادہ لمبا ہو گیا. برابر رکھے دونوں کو. ألم يعلم بأن الله يرى. ألم يعلم علم یہاں پہ غنہ نہیں ہے. یہاں نہیں ہے، یہاں بے اشعار ألم ہے. يعلم بأن الله يرى یہاں ایک چھوٹی سی بات اور ٹیکنیکل سی ہوتی ہے، اس کو آپ خیال رکھیے گا. یعلم پہ جب ہم کرتے ہیں یعلم بھی، تو ہم باہر والا حصہ جو خشک حصہ ہوتا ہے ہونٹوں کا اس کو ملاتے ہیں اور تھوڑا سا گیپ بھی رکھتے ہیں، چونکہ یہاں پہ بھی میم کی آواز کو ہم نے چھپانا ہوتا ہے، واضح نہیں کرنا ہوتا. تو ہم نے کہنا ہوتا ہے یعلم بھی. ٹھیک ہے، پڑھیے گا. ألم يعلم نہیں، ہونٹوں میں تھوڑا فاصلہ رکھیں، باہر والے جو حصہ ہے نا اس کو آپ ملانے کی کوشش کریں، لیکن فاصلہ رکھ کے ہلکا سا. ألم يعلم نہیں، ہونٹوں کو ملانا نہیں ہے. ألم يعلم بأن الله يرى. ألم يعلم بأن الله يرى. ألم يعلم بأن الله چلیں عبداللہ آپ کی پریکٹس کرواتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ اسد اللہ صاحب ہیں الحمدللہ. جی جی جناب، کیا سنانا چاہیں گے آپ ہمیں؟ بھائی، میں کسی سے بڑا ہوا تو نہیں ہوں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، ساری زندگی تو آدمی میں پڑھتا ہی رہتا ایسے ہے. ٹریکٹر چلاتا ہوں، کہتا ہوں میں اپنا کاروبار کرتا ہوں، تو میں اس ٹائم تلاوت سنتا ہوں، مجھے تقریباً 6:30 سے 7 ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات کیا بات. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت نصیب فرمائے. آمین. تو بہت خوب، بہت مجھے ویسے بھی تھوڑا بہت آگے قرآن یاد ہے تھوڑا. اچھا جی، تو آج ہمیں کیا سنانا پسند کریں گے آپ؟ جی میں سورت ایک بتا دیتا ہوں آپ کو. سورت اخلاص؟ نہیں، سورت جی. زلزال. زلزال. جی بسم اللہ کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ماشاء اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشاء اللہ. إذا زلزلت الأرض زلزالها. یہ آیت ایک مرتبہ دوبارہ پڑھیے گا. جی. یہ آیت ایک مرتبہ دوبارہ پڑھیے گا. إذا زلزلت الأرض زلزالها. جی آپ کیا پسند کریں گے؟ آپ کو ہر آیت کی اصلاح کر دیں یا آپ کو سارا سن کے بتا دیں کہ یہ غلطی اصلاح کر لیں؟ نہیں، میں یہ سورت آپ کو سنا دوں، پھر آپ میں ٹی وی پہ آپ کو بالکل سنوں ٹھیک، گا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. پڑھیے. إذا زلزلت الأرض زلزالها. أخرجت الأرض أثقالها. الإنسان ما لها. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر عطا فرمائے اور آپ کو استقامت نصیب فرمائے. بہت نیک کام کر رہے ہیں آپ. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ رہنا چاہیں تو رہیے گا. انشاءاللہ 5-6 یاد ہو انشاءاللہ. اللہ
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے. کر صاحب کیسا جذبہ ہے؟ مجھے تو جی بہت خوشی جذبہ تو ہوئی ہے. بہت اچھا ہے، بہت خوشی لیکن ہوئی مجھے تو. ماشاءاللہ جذبے کے ساتھ ساتھ بہت ساری غلطیاں ہیں. حمزہ اور قاری عین میں صاحب فرق ڈرائیے رکھنا. گا مت ذرا. اللہ رب العالمین اپریشیٹ آپ کو کریں. استقامت دے. جی جو آپ کے قریب میں مسجد ہے وہاں پہ جو قاری صاحب ہوں، آپ کچھ جو مخارج ہیں اور صفات ہیں آپ اس کو سیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا. ہم یہاں بیٹھ کے آپ کو صرف یہ گائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ جو آپ کے قریبی جو محلے میں مسجد ہے اس کے جو قاری صاحب ہیں ان سے آپ اگر ریگولر ایک لفظ ایک مخرج اگر آپ سیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. جب تک کسی چیز کا آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کا مخرج کیا ہے، حمزہ کا قاری صاحب مخرج ویسے کیا ہے. پڑھتے وقت مجھے محسوس نہیں ہوا کہ انہوں نے شاید ایسے لگ رہا جیسے تجوید کسی حد تک پڑھی ہوئی ہے، ایسے لگ رہا تھا، یعنی بالکل زیرو نہیں لگ رہا تھا. کافی محنت انہوں نے کی، اگرچہ اپنے کی ہے تو اپریشیٹ کرتے ہیں بہت زیادہ. آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے جزا خیر دے. دے. بہرحال بہت ہم خوب آپ کے آپ لیے نے دعا پڑھا ہے. کر سکتے ہیں. ہمارے پاس چونکہ اس پروگرام میں ٹائم بہت کم ہوتا ہے، ایگزیکٹلی. جس کی وجہ سے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں کہ انشاءاللہ ہم آپ کو تجوید کے وہ قواعد نہیں سکھا سکتے، جی آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کا پڑھنا قبول فرمائے. ایک دو چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. جیسے آپ نے پڑھا اذا زلزلت الارض زلزالها، تو اس میں ارض میں نے 2-3 جگہوں پہ نوٹ کیا جب آپ بھی را کو ادا کرتے ہیں تو را کو ہلا کے پڑھتے ہیں. جیسے آپ نے ار کہا تو را کو ہلاتے نہیں ہیں. یہ ان حروف میں سے نہیں ہے جن کو ہلا کے پڑھا جاتا ہے. اگر ٹیکنیکل زبان میں جائیں گے تو قلقلہ کہتے ہیں، ویسے آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. تو صرف یہ جان لیں کہ را کو ذرا ٹھہر کے پڑھنا ہے. ارض یعنی جب تک نیکسٹ حرف شروع نہ ہو آپ نے اس تک جانا، اس کو چھوڑنا نہیں ہے را کے مخرج کو. اسی طرح پھر وہ اخرجت الارض میں بھی را دوبارہ آ رہی ہے. اسی طرح انسانوں پہ آپ نے خوب ماشاءاللہ جو ہے وہ اخفا کیا تھا. آخر میں جا کے ایک غلطی اور ہمیں نظر آئی تھی کہ را کو جہاں پہ آپ نے موٹا کرنا تھا وہاں باریک کر دیا تھا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو شَرًّا يَرَهُ میں را اوکے تھی، لیکن مثقال ذرۃ یہ را باریک ہو گئی تھی، اس کو بھی موٹا کرنا ہے ذرۃ. بہرحال جی آپ کے اس جو جذبہ ہے اس کو سلام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت نصیب فرمائے. یوں ہی یاد کرتے جائیں قرآن کریم، اور جیسے قاری صاحب نے فرمایا کسی استاد کے ساتھ بھی وابستہ ہو جائیں. اس کو چاہے آپ آن لائن، آج کل سہولت بہت ہے، آپ اپنے موبائل پہ آن لائن بھی کسی وقت آن لائن کسی کے الحمدللہ ساتھ طے عشاء کر کے کے بعد میں کلاس آپ لیتا ہوں. کر سکتے ہیں. کسی بھی استاد کے ساتھ، ہمارے ساتھ قاری صاحب بھی موجود ہیں، کسی قاری صاحب کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں. جی قاری صاحب ہم کس آیت پر پہنچے تھے؟ اس آیت سے آگے بڑھتے ہیں. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. جی كلا لئن لم كلا لئن لم، آپ کو پہلے بھی بتایا جو میم ہم نے پڑھا ہے کہ یہاں پہ غنہ نہیں ہے. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. كلا لئن لم ينته لم ينتهي، یعنی یہ میم کو ایسے ادا کرنا ہے جیسے اس میں غنہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، وہ نیچرل جو جیسے دوسرے حروف ہوتے ہیں ویسے. لم ينته کلا لئن لم پورا پڑھا کریں. جی كلا لئن لم ينته لنسفعا. یہ دیکھو اس طرح كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. كلا لئن لم ينته كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. عین کے ساتھ، عین کے ساتھ پڑھیں. لنسفعا، لنسفعا. اور اس میں بھی وائبریشن والی آواز آنی چاہیے. لنسفعا، یہ والی آواز. لنسفعا. ہونٹوں کو تھوڑا جتنا کاغذ بیچ میں آ جائے اتنا کھول کے. لنسفعا. جی شاباش. بالناصية. انعام بیٹا آپ پڑھیں گے، بسم اللہ. كلا لئن لم ينته لنسفعا
بالناصية ایک عین نہیں آپ نے عین کو- نکالی عین اور کو دوسرا اچھی آپ نے طریقے سے بولو۔ وہ جو اخفا ہے یا اقلاب ہے نصفعا وہاں پہ وائبریشن والی آواز نہیں نکالی. یہ دونوں چیزیں ٹھیک کریں. قاری صاحب ایک مرتبہ پڑھیے گا پلیز. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. جی بیٹا. كلا لئن لم كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية جی علی بیٹا آپ پڑھیں گے. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية بن ناصیہ میں نون کا جو غنہ ہے وہ مکمل نہیں ہوا اس کو مکمل کریں. اور نصفعا میں بھی وہ آپ وہ جو ہونٹوں کو تھوڑا کھولنا ہے اس کو صحیح ادا کرنے کی کوشش کریں. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ہو جائے گا آہستہ آہستہ اس کی ادائیگی اس درست کی ہوتی جاتی ہے خوبصورتی آہستہ کو آہستہ. اور بہتر کر لوں. جی. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. قاری صاحب کی آواز میں اب یہ آواز بالکل کلیئر آئی ہے. پڑھیے گا. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں. قاری صاحب نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں. جی. ناصية كاذبة خاطئة. جی عبداللہ. ناصية كاذبة قاری خاطئة. صاحب اس کو ایک لفظ کر کے کہلوا دیجیے پلیز. ناصية كاذبة خاطئة. لفظ پلیز. ناصیۃ پھر کاذبۃ. ناصية ناصية كاذبة كاذبة خاطئة. خاطئة. اب دوبارہ اس کو پڑھنا ٹھیک ہے. کیسے پڑھنا؟ ناصية كاذبة خاطئة. ناصية كاذبة. ناصية یعنی یہاں پہ نون چھپ رہا ہے. ناصیۃ نون کو چھپا کے تھوڑا لمبا کر کے پڑھے نا مزہ آئے. ناصية شاباش. كاذبة خاطئة. یہاں پہ نون کو کچھ نہیں کرنا اس کو واضح پڑھ دے جیسے نارمل پڑھتے ہیں. کاذبۃ اور آگے بڑھیں. كاذبة لمبا نہیں کرے لمبا نہیں کرے. كاذبة خاطئة. جی. كاذبة خاطئة. ابھی بھی تھوڑا سا لمبا ہو رہا ہے. كاذبة خاطئة. یعنی نون کی آواز وہیں چھوڑ دیں. کاذبۃ. كاذبة خاطئة. شاباش. جی آگے بڑھتے ہیں. انعام. ناصية ناصي صاد اس کو پڑھنا. صاد والصاد من ایسر او یمنى. جی. والضاد من ایسر او یمنى. جی. ناصية ناصية كاذبة خاطئة. کاذبۃ. یہاں پہ ہم نے بتایا کہ نون کو بالکل واضح کرنا ہے اور بالکل نہیں کھینچنا. جیسے چھوٹا سا نون بولنا ہے. ناصیۃ کاذبۃ. جی. ناصية نہیں بیٹا صاد آپ کا ٹھیک نہیں ہے. ناصية كاذبة خاطئة. ناصية ناصي سیٹی کی آواز آتی ہے ساتھ میں وہ ذرا کلیئر کرنے کی کوشش کیجیے بیٹا. ناصية كاذبة خاطئة. خاطئہ. حمزہ ہے عین نہیں ہے. جی. خاطئة تو کو موٹا کریں. خاطئة حمزہ نہیں حمزہ بولیں عین نہیں. خاطئة شاباش. پھر سے خاطئة. پھر سے. ناصية كاذبة خاطئة. کاذبۃ. قاری صاحب نے بتایا ہے کہ یہاں پہ غنہ یعنی لمبا نہیں کرنا نون کو. جہاں پہ اظہار ہے. كاذبة خاطئة. شاباش. آگے بڑھتے ہیں. علی.
ناصية كاذبة خاطئة. بالکل ٹھیک جی عبداللہ فلیدع نادیہ جی فليدع ناديه بالکل ٹھیک سندع الزبانیہ سندع الزبانية. جی آگے پڑھیں بیٹا انعام دوبارہ ان دو آیتوں کو پڑھ دیجئے فليدع عین ناديه کے ساتھ عین کو کلیئر کیجئے فليدع ناديه فلیدعو عین کے ساتھ جی فليدع ناديه نیکسٹ آیت سندع یہاں بھی الزبانية عین واضح کیجئے سندعو سندع الزبانية اور زا بھی واضح کریں سندع الزبانیہ سندع الزبانية سندع الزبانیہ سندع الزبانية. شاباش جی علی آگے بیٹا ماشاء اللہ فليدع ناديه یہ نو نہ کہیے نادیہ جی فليدع ناديه شاباش جی نیکسٹ سندع الزبانية جی نیکسٹ آیت آخری کلا كلا لا تطعه واسجد واقترب لا تطعه واسجد واقترب واسجد واقترب واسجد یہ واقترب. جب دال کا قلقلہ کرتے ہیں تو ایسا محسوس نہیں ہونا چاہیے جیسے دال کے اوپر پیش ہے اس کو وسجود دال ہمیشہ قلقلہ ہمیشہ زبر کی طرف مائل ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں وسجود وسجود واسجودو نہیں پڑھنا واسجودو اگر واسجودو پڑھ لیا کہ دال کے اوپر پیش آ جائے گا واسجد واقترب واسجد واقترب. وسجود وقترب یہ انعام کی طرف چلیں گے انعام بیٹا پڑھ دیجئے كلا لا تطعه واسجد واقترب واسجد واسجد نہیں واقترب قاف پہ قلقلہ بھول گئے آپ وقترب جی واسجد واقترب وق واو زبر واسجد قاف واقترب كلا لا تطعه واسجد آگے واقترب بڑھتے ہیں جی لاسٹ ہماری آیت ہے اور لاسٹ اسٹوڈنٹ ہے جی علی كلا لا تطعه واسجد واقترب دال پہ قلقلہ کلیئر کریں وسجود اور اور قاف تا پہ کو بھی بریک واسجد واقترب تا کو باریک کریں وقتا واقترب. شاباش ہمارا چونکہ ٹائم ختم ہو چکا ہے قاری صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے جزاک اللہ ناظرین آپ کا اللہ بہت کا شکریہ آپ دیکھتے ہیں بڑی خوشیاں محبت دے سے اللہ اپنی اصلاح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے صحیح قرآن کریم پڑھنے کی اور ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اس کے بعد ایک شخصیت کے ساتھ آپ کا تعارف کراتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان پیغام قرآن بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان پیغام قرآن ویلکم بیک ناظرین ہم تاثیر قرآن سیگمنٹ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہیں اس میں ہم آپ کے ساتھ ایک ایسی شخصیت کا تعارف کرانے والے ہیں جو آپ کی بڑی جانی پہچانی ہے آپ ان کو ٹی وی سکرینز کے اوپر کئی مرتبہ دیکھ چکے ہیں اور وہ آپ کو کلام الہی سناتے اور سمجھاتے بھی ہیں میری مراد ہیں محترم جناب یاسین نقی صاحب محترم جناب یاسین نقی شیخ صاحب آپ تشریف لائے آپ کا بہت شکریہ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں الحمدللہ کیسا رمضان ٹھیک جا رہا ہے آپ کا جی اللہ کا شکر الحمدللہ ثم الحمدللہ اچھا یاسین صاحب جو آپ کی زندگی ہے میں بہت زیادہ تو نہیں جانتا لیکن اس پروگرام کے ذریعے میرا خیال ہے میں بھی بہت کچھ جان جاؤں گا ابھی آپ کے بارے میں شوق تو بہت ہے کہ ایک کاروباری شخصیت ہے آپ ماشاءاللہ اپنا بزنس بھی چلا رہے ہیں اور پھر آپ قرآن فہمی کی طرف بھی ہیں لیکن مجھے ایسا لگتا نہیں ہے کہ آپ ارلی سٹیجز سے قرآن کریم یا دینی علوم سے وابستہ ہوں گے آج تو ماشاءاللہ آپ پڑھا بھی رہے ہوتے ہیں لیکن کیا میرا یہ گمان ٹھیک ہے واقعی ایسا ہی ہے الحمدللہ جی سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے مجھے اس کتاب کے ساتھ جوڑا ٹھیک ڈیفینیٹلی لا حول ولا قوت الا باللہ کوئی طاقت استعداد نہیں ہے کسی کے بھی اور جو بھی کام ہے وہ اللہ ہی کرواتا ہے وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ میں قرآن کے ساتھ کب جڑا قرآن کے ساتھ میں جڑا 49 سال کی عمر میں
कितने साल की उम्र में? 49 पे 49, उस वक्त उम्र थी। ये 2014 की बात है, अब 2026 आ गया, अब तो मैं 7 साल की अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा हो गया। 60 क्रॉस कर गए, सीनियर जी, सिटीजन बन 60 गए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह सीनियर वो कार्ड भी बन गया जी, सीनियर सिटीजन। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह तो आपको बहरहाल लंबी जिंदगी अता हाँ, फरमाए, सेहत अल्हम्दुलिल्लाह, तंदुरुस्ती सुबह भरी। अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह सेहत ईमान के साथ और इस आमीन, कुरान के आमीन, साथ। आमीन, आमीन। तो मैं अक्सर जब भी इन अच्छा, चीज़ों का आपने बताया 49 साल की उम्र में आपने बाकायदा कुरान करीम पढ़ना शुरू किया समझ के। अच्छा, इससे पहले क्या आप कंप्लीटली कुरान से दूर थे या कुछ कुछ ताल्लुक था ऑन एंड ऑफ, या देखिए, नॉर्मल मुस्लिम की कुरान तरह जो ही? है मैंने पहली दफ़ा जब पढ़ा तो वो 19 गालबन 5 की बात है, मैं DH है, मैंने कारी साहब लगवाए, लेकिन शायद उन्होंने मेरी उम्र को देखते हुए तो ना आपने तो बताया पहली मर्तबा पढ़ा? पहली दफ़ा जब पढ़ा ना अच्छा, कुरान, क्योंकि कुरान नहीं पढ़ना था तो उन्होंने, मैं बात कर रहा हूँ यानी बचपन में जो नाजरा वगैरह आपने नहीं पढ़ा था? बस समझ लेके ना पढ़ने के ना बराबर होने था। के बराबर था। वो गए थोड़े दिन तो फिर नहीं गए, तो फिर नहीं गए, तो चल रहे थे ना। बहरहाल जब 94, 95, 6 में पढ़ा तो वो भी उन्होंने इस तरह पढ़ाया कि शायद वो भी नाम पढ़ता तो मुझे बाद में एहसास हुआ तो बेहतर था मेरे लिए, क्योंकि उसमें गलतियाँ बहुत थी, उन्होंने उस गलतियों को दूर ही नहीं किया। ठीक। बस वो आए और उन्होंने कुछ 1 साल के बाद वही जो है कि जी बस जो भी मिठाई वगैरह दे दी, आपका कुरान मुकम्मल हुआ तो वो चला गया। तो फिर कोशिश करता था कि हर रमज़ान कम से कम एक दफ़ा कुरान पढ़ लूँ, जिस तरह भी अटक अटक का पढ़ा जाए, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है। यानी दिल में लगाव था कुरान के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह तल्लुक तो डेफिनेटली हो ही ये सकता कब कोई से, यानी ये मुसलसल आपका लगाव रहा या किसी वक्त के साथ साथ डेवलप हुई है वाली चीज़? नहीं, आपके अंदर? अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं समझ रहा हूँ कि डेवलप इसलिए हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों बेटे जो हैं, बड़ा भी और छोटा भी हाफ़िज़ कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह बल्कि मेरी दोनों बहुएं भी हाफ़िज़ कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो जब बेटे को मैं करवा रहा था तो उसको लगता था कि मुझे तो इन्होंने फंसा दिया है, तो खुद तो ये मतलब हम कभी अगर जाते भी कहीं बाहर सैर करने तो डेफिनेटली कंपनी होती है, और भी साथ कोई भाई होता है या कोई दोस्त होते हैं, तो जो भी था तो उसको लगता था कि मुझे अब्बा जी कहते हैं आज बैठ के मैं तेरा कुरान सुनता हूँ, जिस तरह भी आता था। मैंने कहा चल सुना दो। आपका तो शौक था शौक और तो वो था। लगता था कि मैं शौक फंस तो गया था, हूँ आज। शौक तो जी। था, लेकिन खुद तवज्जो नहीं थी। फिर अल्लाह सुब्हानो तआला का मैं समझता हूँ कि खास करम हुआ। 2014 की बात है कि मैंने एक पढ़ा कि जी आप 42 आयतें सीखे तो कुरान का तर्जुमा कर सकते हैं, तो मैंने 42 आयतें? 42 आयात, जी जी। तो उसमें उन्होंने जो कोर्स बनाया हुआ था वो अच्छा। हावर बशीर भट्ट साहब हैं जमात ठीक, इस्लामी के, ठीक। तो वो ऑफिस था हमारे उधर क्यों ब्लॉक में, या शायद S ब्लॉक में, मुझे आप उस टी ब्लॉक में, मैं DH में रहता हूँ तो T ब्लॉक में था ऑफिस। तो मैं एक दिन चला गया, एक उससे पहले भी मैं उस ऑफिस में गया था एक दफ़ा, दर्स वगैरह था किसी अपना साहब का, उनका नाम तो मुझे नहीं याद। तो खैर मैं चला गया एक दिन, मैंने सोचा कि चलो यार चले जाते हैं, मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो वहाँ पहुँच गया। तो ठीक वहाँ है। शाहिद भट्टी साहब थे जो उस्ताद है हमारे। नामों को हम ओमिट करते जाते हैं, ज़्यादा बेहतर रहता है। हाँ, बहरहाल तो वहाँ आप- जो साहब थे, जी, ठीक है, बिल्कुल उन्होंने ठीक है। आपको पढ़ाया। उन्होंने बस वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तो उन्होंने कहा जी ठीक है जी आपने पढ़ना है तो आए अभी आप भी बैठ दें। ठीक। तो वो एक 42 आयतें जो उन्होंने मुंतखब की हैं उनको खोल के पढ़ाते हैं, जिसमें सूरह हुजरात है पूरी, ठीक है। और सूरह अल फुरकान का आखिरी रुकू है, वाई बात रहमान लज़ीम, जी। तो वहाँ से, और उसके अलावा सूरह फातिहा। तो खैर वो सीखा अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने, क्योंकि या हरफ निदा है, पुकारने के लिए आते है, अल मोमिन जो है अलिफ लाम के साथ किसी चीज़ को मार्फा की तरफ ले जाता है, फिर मोमिन जो है उसका जितने भी रूट वर्ड हैं वो सीखते रहे कि कैसे बन रहा है मोमिन। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह किया उनके साथ कोर्स, अल्लाह का शुक्र है। ठीक। लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप कह रहे हैं कि ठीक है कुरान तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो चलो सूरह हुजरात जो है मैं समझ रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे लफ्ज़ जो आपने है। यहाँ बताया अल-मोमिनून वगैरह का, तो मुझे एकदम से ज़हन में क्लिक किया है हमारा इसी प्रोग्राम का जो दूसरा तीसरा सेगमेंट है तफ़हीम कुरान, उसमें बड़े वाज़े तरीके से डॉक्टर उबैदुर रहमान बशीर साहब जो हैं सही वो है। मुअल्लिमुल कुरान के ज़रिए बता रहे हैं, और बड़ा ऐसा अंदाज़ है कि जिसमें ग्रामर वगैरह नहीं होती। हाँ नहीं ऐसा ही है, ऐसे ही है। मैं तो उससे खुद भी भी कहता बहुत हूँ, फ़ायदा हो सकता है। देखो सीधी सी बात है, जब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उनसे कहा जब कोर्स मुकम्मल हुआ, तो मैंने कहा जी आप कह रहे हैं ना कि तर्जुमा खुद कर सकते हैं, तो मैंने कहा चले सूरह हुजरात में काफ़ी लफ्ज़ जो हैं, तो मैंने कहा जी ये तो चले इसमें काफ़ी चीज़ें मैं समझता हूँ कि जो सूरह हुजरात है वो काफ़ी चीज़ें तो वो लफ्ज़ वो हैं जो उर्दू में इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, सही है। तो मैंने उन्हें कहा जी ये तो हो गया, चले तो उसमें भी ठीक है जो हमने सूरह फुरकान पढ़ी उसमें भी, और फिर सूरह जो फातिहा है। लेकिन मैंने कहा जी मैं जब 30वें पारे पे जाता हूँ तो लफ्ज़ इतने मुश्किल है, तीसरा आपका पारा तर्जुमे के पिछला- लिहाज से मुश्किल है।
तर्जुमे के देखिए लिहाज से। तर्जुमे के डेफिनेटली आप देखें ना 30वें पारे में आपकी जितनी भी सूरतें हैं तकरीबन मक्की आती हैं, ठीक, और उसमें मक्की सूरतों में जो आपके अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो डिफरेंट इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि कुरान इजाज़ है। डेफिनेटली अल्लाह सुब्हानहू तआला ने चैलेंज भी किया है। बिल्कुल ऐसे ही, यानी उस वक्त ख़ास तौर पर लोगों को मुतासर करना मकसूद था कि कलाम इलाही छोटी छोटी आयात, छोटी छोटी देखिए अल्लाह सूरतें, सुब्हानहू ऐसे तआला ने अल्फाज जो चुने हुए बाकायदा। बिल्कुल ऐसा ही है, और अल्लाह ने चैलेंज भी किया। देखिए अल्लाह ने सबसे पहले चैलेंज किया बेशक बेशक। बनी इसराइल में। देखिए वहाँ अल्लाह कह रहे सारे जिन्नों इंस मिल जाओ और इस बात पर इकट्ठे हो जाओ कि इस जैसा कुरान ले आओ तो ले आओ। नहीं ला सकते। फिर डेफिनेटली तफीफ की सूरह हूद में फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि 10 सूरतें ले आओ, और 10 सूरतें भी आप मक्कियात अगर देखेंगे तो जितनी मक्कियात हैं वो छोटी सूरतें आती रही हैं। ठीक है। इन्ना आतैना कल कौसर या कुल हु अल्लाहु अहद, ये इतनी मक्कियात हैं, आपको तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे बहुत ज़्यादा है। अच्छा नकी साहब, मुझे ये बताइएगा, आप उस ऐड के पीछे या ऐड को देख के आप चले गए, मैं ये समझना चाहता हूँ कि उस वक्त आप जुस्तजू में थे कि मुझे कोई जगह मिले, या डेफिनेटली देखें एक चीज़ तो जहन में थी कि कुरान जब मैं अपने बच्चों को बैठ के कहता था कि पढ़ो, तो एक एहसास तो दिल में था कि मुझे खुद कितना पढ़ना आता है, जो पढ़ता भी हूँ वो कितनी उसमें गलतियाँ हैं, तजवीदी गलतियाँ बहुत ज़्यादा हैं। और डेफिनेटली वो जो मैंने कहा था पढ़ा था, लेकिन वो डेफिनेटली बाद में उन गलतियों को दूर करते हुए ज़्यादा टाइम लगा। अगर मैं सीधा पढ़ लेता तो शायद ज़्यादा बेहतर बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी था, तो वो मैं इसलिए कहता हूँ कि उस देखिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मुसलमान जिसको थोड़ा शऊर हो, मैं इसलिए सारा शऊर का लफ्ज़ इसलिए ले आऊँ कि उमा यशुरून अल्लाह बार बार कहता है कि इनको शऊर ही नहीं है, तो शऊर ना हो तो फिर कुछ नहीं। कि मैं मुसलमान हूँ और एक किताब है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की हमारे पास है, सही, ठीक है, और ये भी पता है कि ये किताब 1400 साल से है और इसमें कोई तब्दीली नहीं है। डेफिनेटली ये तो हर मुसलमान को पता है कि इसमें कोई शक नहीं है, और अल्लाह शुरू भी यहीं से करते हैं, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिलमुत्तकीन, क्योंकि सबसे पहले जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि इस पहले तो इस शक से निकल जाओ कि इसमें किसी किस्म का भी कोई शक ना हो तुम्हारे लिए कि ये अल्लाह की तरफ से है, और यही हदायत है उन लोगों के लिए जो अल्लाह से डरने वाले हैं, मुत्तकीन जो है डरने वाले हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर दिल में डाला, तो मैंने उनसे कहा, तो शायद मैं अक्सर कहता हूँ कि ये सब कुछ अल्लाह का रहता है, मुझे नहीं पता, कोई भी इंसान जो है ना, ऐसे ही है, कोई भी अचानक कहे से जो मैंने एहसास होता है और दिल में जज्बा आ एहसास भी जाता होता है, और फिर अल्लाह की मदद भी आती है। ठीक, एहसास भी था, फिर मदद ये आई कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि जब मैं निकला तो मैं इसलिए जो वहाँ मेरे मौलम थे उन्होंने मुझे एक दिन दावत दी कि जी हम यहाँ पर बैठ के कुरान जो है उस वक्त चल रहा था, सूरह रात चल रही थी, तो यहाँ पर रोज़ आधे घंटे का सेगमेंट होता है, 1 घंटे का, जहाँ काफ़ी वहाँ बुज़ुर्ग बैठे होते थे, तो वो भी आप भी उसमें शरीक हो जाए। चले 42 आयतें तो पढ़ ली हमने, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ ली। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह देखें सीधी सी बात है कि जिसके कोई आपके साथ अच्छाई हो वो डेफिनेटली ज़ाहिर करनी चाहिए। तो मैंने खैर उनकी बात मानी, मैंने कहा जी मैं आ जाऊँगा, ठीक, ठीक, क्योंकि डेफिनेटली उस साथ थे तो हमारे जो भी है, तो मैं जब जाता वहाँ पे तो वो डेफिनेटली कुरान को पढ़ते, फिर उसके रूट वर्ड जो है ना वो तलाश करते कि जी लफ्ज़ जो है, अगर रैप का लफ्ज़ है तो इसका रूट वर्ड क्या है, राजाबाद, ठीक अच्छा, है। ये तो अरबी की बड़ी खूबसूरती है कि रूट वर्ड्स हमें मिल जाते हैं, उनके 3 हरूफ 4 रूट हरूफ वर्ड जितने से जो basic एक दफ़ा होते हैं। रूट वर्ड को आप समझे तो आपके लिए समझना आसान होता है। बिल्कुल ठीक, तो वो देखते थे, फ्रोसन्स की मेरे ख्याल शायद डिक्शनरी थी, लुक्तुल कुरान या जो थी उसमें हम देखते थे। और फिर मुझे याद है कि सूरह रात चल रही थी, तो एक दिन उन्होंने मुझे, कुछ लोग जो है ना तैयारी करके आते थे ना, एक दिन उन्होंने मुझे कहा जी अगला रुकू जो है ना आपने तैयारी करनी है। तो मैंने, अब मुझे तो आता ही कुछ नहीं था, खैर मैंने कहा चलो अब पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि अब तैयारी करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस पर कोशिश की कि कुछ कुरान के रेफरेंस, कुछ हदीस के रेफरेंस, ठीक, वो मैंने कहा उसको याद किया, और अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं समझता हूँ कि उस वक्त मेरी जो याददाश्त थी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी आज की बनस्बत, क्योंकि जब से मैं कंप्यूटर पे बैठा हूँ ना तो याददाश्त जो है ना वो कम हो गई है। मुझे आज एहसास होता है अच्छा। कि जब मैं ज़ुबानी खड़ा होकर पढ़ाता था ना तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा ये अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं ना डिवाइसेस के ऊपर, जैसे डिवाइसेस आ गए हैं मुझे हम, याद है कि बल्कि हम एआई पे बहुत डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, अब सोचने की हाँ, सलाहियत भी खत्म वो होती ऐसे जा ही रही है, है। सारी चीज़ें जो है ना इंसान जितनी फैसिलिटी मिलती जाती है, डेफिनेटली पहले हम गाड़ी चलाते थे गेयर वाली, अब जब ऑटोमेटिक आई तो ऑटोमेटिक तो बंदे को लगता है कि यार जान छूटी, अब क्या बार बार गेयर बदलेंगे, क्लच दबाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही तो ऐसा ही है यूज्ड डेफिनेटली। हो लेकिन जाते हैं, कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। कंफर्ट जोन, तो हर बार मैंने तैयारी की और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तैयारी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बेहतर करवा दी। माशाल्लाह। और उन्होंने कहा जी अब आइंदा कोशिश करें कि आप ज़्यादा करें आके ना, क्या तो क्या आप करें? जो तर्जुमा और तफसीर आप ठीक करें। ठीक ठीक,
تو الحمدللہ ایک وقت آیا کہ پھر زیادہ تفسیر میں ہی کرنا شروع ہو گیا. ماشاءاللہ. ان کو پسند آئی کہ یار چلو انہوں نے کافی حدیثوں کے حوالے, اور میں آپ آیتوں کے حوالے بھی دے رہا تھا اور ساتھ حدیثوں کے بھی حوالے کوشش کرتا تھا کہ اس کا بخاری کی ہے تو نمبر کیا ہے حدیث کا, تاکہ وہ بھی بتا دیا جائے تو لوگوں کو آسانی ہو جائے نا. تو وہ بہرحال میں اکثر کہتا ہوں کہ اس جب سے کمپیوٹر میرے سامنے آیا نا تو میری وہ چیز جو ہے نا کافی کم ہوئی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ یار آپ قرآن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ لے آئے ہیں. تو میں نے اپنے آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ کیسے ممکن ہوا آپ کے لیے کہ آپ اپنے بزی اسکیجول میں, مجھے معلوم ہے آپ ایک بڑے بزنس مین ہیں اور اپنے ٹائم کو مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے. ہم بزنس والا آدمی تو سارا دن بزنس میں لگا رہتا ہے, تو آپ نے کیسے مینیج کیا؟ پلس مائنس ہی کرتا رہتا ہے جو بزنس والا بندہ ہے. ایسا ہی ہے. اچھا بہرحال الحمدللہ سبحان اللہ, کیسے ممکن ہوا کہ یہ سارا کچھ جو میں صبح کر رہا تھا یہ صبح کا ٹائم تھا پہلی بات. اچھا ٹھیک, کو 7 بجے 8 بجے کا فجر کے بعد کو 7-8 بجے کا ٹائم تھا. تو یہ سب کچھ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس لیے ممکن ہوا کہ 10 بجے تک میں ویسے بھی 10:30 بجے تک نکلتا ہوں. پوچھتا ہوں تو اس لیے کہ کچھ لوگ ظاہر ہے اسی نہیں ڈیفینیٹلی میں بھی اسی لیے ڈیٹیل ہے. بتا رہا ہوں, ورنہ تو ڈیفینیٹلی جو مجھے جانتے ہیں ان کو تو میری زندگی کے بارے میں پتہ ہے. تو ان لوگوں کے لیے جو میرے جیسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا یا پڑھا بھی تو کبھی سمجھ کے نہیں پڑھا, اور ڈیفینیٹلی جو سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بات کو 4 دفعہ ریپیٹ کیا ہے سورہ قمر میں, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ہے. کس کے لیے؟ نصیحت کے لیے. نصیحت تب بھی انسان پکڑتا ہے جب سمجھتا ہے. ڈیفینیٹلی آپ کو بات سمجھ میں آئے گی تو آپ نصیحت پکڑو گے, ورنہ بات کوئی اگر فرنچ میں کر رہا ہے تو آپ کو کیا نصیحت پکڑا. تو تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ چیلنج کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہے جو کوئی نصیحت پکڑے. تو بہرحال کچھ چیزیں جو دل میں اتر جاتی ہیں. تو میں نے پھر اپنے, کیونکہ میرے ساتھ میں جاتا تھا صبح شیبا پارک میں, وہاں پہ ہمارا یوگا کلب بھی تھا, تو وہاں میں نے دوستوں کو دعوت دی کچھ کہ یار ماشاءاللہ اپنے گھر میں, میں نے کہا وہ آپ نے اپنی زندگی میں ماشاءاللہ کا ٹھیک کی ہوئی. نہیں وہ الحمدللہ کافی تھی, کافی محفلیں تھی, کافی چیزیں تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آہستہ اسپورٹس کی طرف بھی مائل ہیں آپ؟ ہاں اسپورٹس کی طرف یوگا کے ساتھ یار اس وقت تو دیکھے تھا میں, لیکن ابھی صرف میں وہ کرتا ہوں اور کچھ نہیں کرتا. اچھا بس وہ میرے سامنے پہاڑ کے تو بس وہاں چلا جاتا ہوں الحمدللہ. تو میں نے ان سے کہا, میرے پاس گھر تھا الحمدللہ ڈی ایچ اے میں, تو اوپر میرا پورشن, میرا بھائی جو ہے وہ دوسرے گھر میں شفٹ ہو گیا تھا, تو پورا پورشن خالی تھا. تو ایک کمرہ میں نے سیٹ کیا, وہاں پر میں نے وائٹ بورڈ لگایا, وہاں پر پھر کیونکہ ہم نے اسی طرح سیکھا تھا نا, وائٹ بورڈ میں لکھا ہوتا تھا, پھر لفظوں کو کھولا جاتا تھا, تو اس کو لفظوں کو جب ان کے روٹ ورڈ دیکھے جاتے تھے پھر لفظ کیسے بن رہے ہیں, تو وہ ساری چیزیں جو ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے کی. وہاں پہ بہتر ماحول بنایا, اے سی وے سی لگا کے, پردے گون تکیے لگا کے, تو میں نے اپنے دوستوں کو دعوت دی. الحمدللہ کافی لوگ بھی گئے الحمدللہ میری دعوت پہ, اور کافی, اور پھر میں نے وہ جو انہوں نے 42 آیتوں کا کورس تھا, اس میں تھوڑی سی میں نے اور بھی کچھ زیادہ کیا اس کو تھوڑا سا. اس میں میں نے سورہ والا سر کو 3 آیتیں وہ بھی ڈال دی. پھر سورہ مومنون کے جو قد افلح المومنون اس کی وہ 10 آیتیں وہ میں نے کہا جو ڈیفینیٹلی مومن کی کیا صفات ہیں وہ بھی ڈال دیا. اور اس کے بعد الحمدللہ وہ کورس کروایا. اب وہ کورس بھی مکمل ہو گیا. ان دنوں میں کوئی جو تھے یہ ڈاکٹر اسرار والے جو ہیں, ان کا کہیں رات کو جو آج کل بھی ہو رہا ہوگا رمضان میں, وہ دورہ ترجمہ قرآن ہوتا تھا. تو ایک دوست نے دعوت کی کہ ہم ادھر چلتے ہیں. دوست ہم سب کٹھے تھے, تو ہم نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں. شوق بھی تھا ڈیفینیٹلی. تو اس میں بھی وہ بھی کیا. تو کافی حد تک میں کوشش کرتا تھا کہ جو ٹی وی پہ چل رہی آئے تو میں خود ترجمہ پہلے کروں ان کے بولنے سے پہلے نا, ذہن میں اپنا ترجمہ رہتا تھا کہ یہ میں اسٹرگل کر رہا تھا کہ میں میکسیمم ترجمہ خود کرنے کی کوشش کروں. تو وہ پھر وہاں پہ اجاز لطیف صاحب ہیں, آج بھی وہ ڈی ایچ اے کی طرف وہی کرواتے ہیں زیادہ. تو ان سے ملاقات ہوئی, تو انہوں نے کہا جی, میں نے کہا جی ہم اس طرح وہ 54 آئے تھے تو اب بڑھا دیے, تو اب کچھ اور کرنا چاہ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک منتخب نصاب کیا تھا جس پہ میں نے منتخب قرآنی آیات کے نام سے یہاں پروگرام بھی کیا ہوا ہے. پیغام میں پہلا پروگرام میں نے وہی کیا تھا. تو میں نے وہ لکھ کے پڑھانا شروع کر دیا. اچھا جی. وہ تقریباً تھا کوئی 1.5 پارے کا پورا کورس جو ہے ان کا بنتا ہے. اچھا جی. تو اس میں سورہ حدید مکمل تھی, اس طرح کافی صورتیں مکمل تھی. تو ہے الحمدللہ میں نے لکھ کے ہی پڑھانا شروع کیا. بورڈ پہ رات کو میں جب آتا تھا گھر بزنس کے بعد, میں انجوائے کر رہا تھا. اصل میں لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید اسٹرگل تھی, اور میں بڑا انجوائے کرتا تھا لکھنے سے. میں آج بھی شیئر کرتا ہوں کہ جتنا میں نے لکھنے سے سیکھا شاید میں کبھی بھی نہ سیکھ پاتا, کیونکہ لکھتے وقت ایک لفظ, ایک جو فکرہ آپ لکھ رہے ہیں, جملہ لکھ رہے ہیں, اس پہ آپ کی پوری توجہ ہوتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے نا, علم بالقلم. آج آپ وہی پڑھ رہے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق. جی بالکل وہی پڑھ رہے تھے. تو وہ جو ہے, تو میں جب آگے دیکھ رہا تھا تو وہی بات ہے کہ لکھنے سے میں نے جتنا سیکھا, میں الحمدللہ اکثر لوگوں سے شیئر کرتا ہوں
کہ شاید ویسے میں کبھی بھی نہ سیکھ پاتا. ٹھیک. الحمدللہ وہ کورس بھی مکمل ہوا. پھر ڈیفینیٹلی شیطان بھی آیا تھا. میں تو کہتا ہوں کہ دوستوں میں کچھ وہ آ گئے کہ یار بس ٹھیک ہے, اب کافی لوگ چلے گئے, کافی نئے آ گئے, لیکن میرے ذہن میں ایک چیز تھی کہ میں نے کرنی ہے. جی. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کے بعد میں نے کہا چلو پورا قرآن ہی کرتے ہیں, لکھ کے شروع کرتے ہیں. اور اس کے دوران جو ہے نا, میں جو سیکنڈ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ جو مسجد تھی ہمارے مارکیٹ میں جہاں میں جاتا تھا روز, جی. وہاں قاری عبدالواحد صاحب, ڈیفینیٹلی چلے ہم نام اس لیے لیتے ہیں کچھ لوگوں کو جو جنہوں نے اچھا کیا ہوتا ہے, تو میں نے ان جی سے آنر بات کے کی. طور پہ. جی ڈیفینیٹلی جی. تو انہوں نے میں نے ان سے بات کی کہ میں نے کہا جی میں یہاں پر بورڈ لگا کے, اور وہاں مسجد کمیٹی میں خود بھی تھا الحمدللہ ثم الحمدللہ. جو مین ان کے ہیڈ ہیں یونس صاحب, ملک یونس صاحب ہیں, وہ انہوں نے مجھے کہا جی ٹھیک ہے آپ کرنا چاہتے ہیں جو بھی کریں, تو ڈیفینیٹلی اجازت لینی پڑتی ہے, تو ڈیفینیٹلی ہر چیز کی. تو میں نے وہاں بورڈ لگا دیا. اب جب وہ قرآنی آیات تھی اس وقت وہ میں نے ادھر بھی ساتھ شروع کر دی. پھر قرآن کے تقریباً 10 پارے مجھے یاد ہے کہ وہ لکھ کے میں ادھر پہلے گھر میں صبح رات کو لکھتا تھا, پھر ادھر لکھتا تھا. ادھر جو ہے کچھ اور لوگوں نے پھر کہا جی ہم لکھ دیا کریں, تو میں نے کہا ویلکم, کیوں نہیں, ڈیفینیٹلی لوگوں کو شامل کرنا ہے, یہ تو نہیں ہے اپنی زیادہ تر قرآن تو ہم سب کے لیے اپریشیٹ کرنا ہے, کوئی شامل ہوتا ہے تو ہاں. تو الحمدللہ. بالکل. تو لیکن پھر ایک دفعہ یہ ہوا کہ جو وہ لڑکا لکھ رہا تھا, لقمان اس کا نام تھا, تو اس کی شادی ہو گئی. اب آپ کو پتہ ہے کہ شادی کے بعد وہ کبھی چھٹی ہو رہی ہے کبھی چھوڑ رہی ہے ڈیفینیٹلی. تو وہ میں ایک دو دفعہ آیا تو پتہ چلا جی کہ لکھا نہیں ہوا اس نے نا. اور میں کبھی کبھی صرف اس لیے آتا تھا کہ مجھے صرف قرآن پڑھانا ہوتا تھا عصر کے وقت نا, آدھے گھنٹے کی تقریباً 45 منٹ کی 40 منٹ کی کلاس ہوتی تھی. تو وہ ایک دو دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے کہا چلو پھر قرآن پکڑ لیتے ہیں آج. تو وہ تقریباً مجھے یاد ہے کہ سورہ یوسف تک میں نے لکھ کے پڑھایا قرآن. مطلب روز 1-2 آیتیں لکھی ہوتی تھی, پھر اس کو کھولنا کہ کون سا روٹ ورڈ کیا ہے اس کا, کیسے لفظ بن رہا ہے, اس سے کیا کیا لفظ بنتے ہیں. تو مزہ بھی آ رہا تھا, سیدھی سی بات ہے, میں خود بڑا انجوائے کر رہا تھا. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک قرآن وہی گھر میں چل رہا تھا, وہی میں مارکیٹ میں پڑھ رہا تھا. مطلب ایک ہی جو اگر 2-3 آیتیں وہاں پر آ رہا ہو تو وہی 2-3 آیتیں ہوتی تھی. اس میں کوشش کرتا تھا کہ ریفرنس کافی زیادہ جتنے بھی یاد ہو جائے, جتنے اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد کر لے کروا دے. سیدھی سی بات ہے, سب کچھ تو اللہ کا رہا تھا. صاحب یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ آپ پڑھاتے بھی ہیں اور کاروبار کا بھی مینیج کرتے ہیں, تو آپ کے کاروبار پہ بھی اس ساری چیزوں کا کوئی اثر پڑا, نیگیٹو اثر پڑا, پازیٹیو پڑا, کیا ہوا؟ کبھی بھی کوئی اثر نہیں پڑتا, میں آج بتاؤں. اچھا. کاروبار بھی اللہ ہی کروا رہا ہوتا ہے, میں آپ کو بتاؤں. بے شک. ثم الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ میں کیونکہ میرے بیٹے اب دونوں ماشاءاللہ کاروبار تو وہی زیادہ سنبھالتے ہیں, میں کم جاتا ہوں. میں جاتا ہوں فی الحال 3 سے 4 دن جاتا ہوں, لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ میں کچھ بھی چاہے ہو جائے, چاہے کسی نے بھی میٹنگ کے لیے آنا, اس کو پتا کہ میں نے وہ ٹائم مسجد میں ہی ہونا ہے, میں نے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا. اور بلکہ ایک دفعہ میرے الحمدللہ 2 شو روم تھے. ایک شو روم جو ہے تو وہ کوئی مسئلہ ہوا تھا 2018-19 کی بات ہے, جب میری آخری کلاس تھی, جب قرآن مکمل ہو رہا تھا. تو مجھے ایک لڑکے نے آ کے میرے کان میں بتایا جی وہ, کیونکہ وہ پلازا کہہ رہے تھے کہ جی یہ گرانا ہے, تو مجھے اس نے آ کے کان میں بتایا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پلازا شاید کرین بھی آ گیا. تو میں نے کہا میں نے کیا کرنا ہے, جو بھی کرنا انہوں نے کرنا ہے. ٹھیک. تو میں نے کہا حال ہی کرو, کچھ نہیں ہوتا. الحمدللہ سب الحمدللہ الحمدللہ. میں اللہ کا اتنا یقین تھا, اللہ نے اتنا یقین ڈال دیا تھا کہ میں نے کہا جو ہونا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہونا ہے, اور اللہ اگر ہوگا بھی نقصان تو اللہ انشاءاللہ اور دے دے گا. میں بالکل کلیئر ہوں. اور میں آپ جتنے میرا الحمدللہ کاروبار تھا, میں سمجھتا ہوں کہ جب میں نے یہ کام کیا تو کاروبار اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اس کو بڑھا رہا تھا, کوئی کچھ نہیں تھا. صرف دیکھیں کچھ نہ کچھ آزمائش آتی ہے. ایک آزمائش میں نے اس لیے کہ لوگ کہیں جی انہوں نے کہا تھا کوئی آزمائش نہیں آتی. ایک دفعہ ہماری کوئی ڈیفینیٹلی بینک سے پیمنٹ جانی تھی, تو میں نے اپنے لڑکے کو جو مینیجر تھا جو دیکھتا تھا فائنانس, اس کو کہا کہ یار آج لازمی ڈالر بھیج دینا. اب اس اللہ کے بندے نے نہیں بھیجا, اس کے ذہن میں نہیں رہا, یا کوئی میں جاتا تو تھوڑا ایزی ہو گیا. ٹھیک. تو الحمدللہ مجھے یاد ہے کہ اس معنی میں جب آیا تو اس نے نہیں بھیجا, اگلے دن ڈالر کو 2-3 روپے بڑھ گیا, ہمیں کافی نقصان ہوا 10-12 لاکھ روپے کا. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے دیکھا کہ اللہ کی دین اتنی زیادہ چل رہی تھی کہ کچھ چیزیں میں نے اس لیے بتایا کہ جیسے پلازا گر رہا تھا, تو میں اپنے کام, اور میں جو کام کر رہا تھا مجھے پتا تھا, میرے دل میں یقین تھا کہ یہ سب کچھ تو اللہ ہی کروا رہا ہے. اور آپ یقین جانو کہ بزنس میں ڈیفینیٹلی میرا جو بزنس ہے, ہمارے پاس بہت ساری ڈسٹریبیوشن ہے ایز اے ٹوائز کی, جو ہے نا سمجھ لیں پاکستان میں شاید سب سے زیادہ ہوں گی. اور وہ چیزیں جو میں چاہ رہا تھا مجھے ملے, اللہ نے خود ان لوگوں کو بھیج دیا کہ وہ خود ہی لے کے آ گئے جی آپ سے کرنا چاہتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. تو یہ بالکل ڈفرینٹ ہے. آپ ایک چیز یقین کریں, کتنے امپلائیز ہیں آپ کے انڈر؟ ہمارے تقریباً ہوں گے میرا حال ہے جو آفس میں ہوتے ہیں وہ تو 10-12 ہوتے ہیں, کچھ ویئر ہاؤسز میں ہیں. اچھا, آپ نے پھر اس قرآن کا اثر اپنی کمپنی میں بھی لائک کیا, یعنی ان کو بھی پڑھانے کی طرف لے کے آئے؟ قرآن کوشش کی کہ کمپنی والوں کو پہلے, بلکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے جس دن میں نے
जहाँ जाके सीखा और जब जाके उन्होंने मुझे कहा जी आप करें, तो मैंने सबसे पहले जो मेरे एम्प्लॉयज़ थे ना उनको बुला लिया कुरान के साथ। और हमने वो कोर्स जो है ना वो अपने ऑफिस, मेरे जो शोरूम था इसके ऊपर भी एक शोरूम था, उनके पास जगह ज़्यादा थी तो वहाँ शुरू कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश तो हर जगह की कि जितने लोग आपके साथ इन्वॉल्व हैं वो डेफिनेटली उनका भी हक है कि आपने कुरान, और मैं समझता हूँ कि अगर मैं ना पढ़ाता और ना ये काम करता तो शायद कभी ना सीखता। अगर किसी ने भी सीखना है ना, क्योंकि वक्त हमारा शॉर्ट हो रहा हाँ, है, मैं नहीं, चाहता हूँ, आप कुछ लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं अब कि हमारी उम्र गुजर गई है यार, अब नहीं पढ़ सकते, हम मुश्किल हो गया है, सही है। उनके लिए पैगाम दे। आप तो अमली नमूना है माशाल्लाह। देखिए उम्र तो कभी कोई नहीं गुजरती, मैं आपको पहले बता दूँ, आज भी अल्लाह का शुक्र है। यानी अभी भी जब जवान मैंने है। पढ़ाना शुरू किया तो उम्र 50 साल थी। डेफिनेटली वो आपका डाउनफॉल जो 40 के बाद शुरू होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं आप कह रहा हूँ ना कि अगर मैं कंप्यूटर मेरे सामने ना रखा होता तो शायद मैं बहुत सारे, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने फिर उसके बाद डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को दावत भी देता रहा घर। जैसे कोई, मुझे याद है कि जब कोई भी पारा ख़त्म होता या सूरह ख़त्म होती और मैं कोशिश करता कि किसी न किसी बुज़ुर्ग को, जैसे एक दफ़ा मैंने लखवी साहब को भी दावत दी, फिर पैगाम वालों के साथ कोई तल्लक हो मेरा, शायद 2015 से उनके साथ भी हो गया तल्लक, माशाल्लाह। तो मैं बुला लेता था कि चलो ख़त्म हो रहा है तो एक चलो नेकी का दावत, काम करने वाले मिल ही जाते हैं। नेकी काम वाले भी मिल गए, दावत भी मिल जाती है। तो मुझे याद है कि लखवी साहब ने उस दिन कहा कि जी जितने रेफरेंस आप देते हो इतने रेफरेंस तो हमने डॉक्टर साहब उसके सुने हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक के क्या आप। तो मैं कोशिश कर रहा था आयत का नंबर बोला जाए या जितनी भी जो उनकी सूरत है उसका नाम बोला जाए। तो मैंने कहा कि अब जब मैं उस पर आ गया लैपटॉप पे तो ये चीज़ें कम हो गई। कम इसलिए हो गई कि अब वो सब कुछ, और स्पेशली जब आप वैसे पर आ रहे थे और जैसे आपका प्रोग्राम रिकॉर्ड होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें नोट होती हैं डेफिनेटली। वैसे तो शायद आपकी कोई गलती, मैं आज भी कहता हूँ कि जब अल्लाह ताला कभी कभी मुझे जुम्मा पढ़ाने का मौका मिलता है तो मैं उसमें ज़्यादा इंजॉय करता हूँ, क्योंकि उसमें आप फ्री फाल होते हो ना। एक होता है कि आपको एक चीज़ के अंदर कैद रहना, मुकीद रहना। आखिरी एक आध मिनट में आप हाँ जी, पैगाम बस दे बताएं दीजिए, इसको हमारी क्लोजिंग हो रही है। एक आधा मिनट में आप अपना पैगाम दे दीजिए। देखिए एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, बस वही पैगाम देना चाहता हूँ कि जितने भी कारोबारी लोग हैं, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर चीज़ है कि हमारे दिमाग माशाल्लाह तेज़ होते हैं, पहली बात है। जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताऊँ, नौकरी पेशा वाले का दिमाग इतना तेज़ नहीं होता, क्योंकि वो उसको पता है कि मेरी डोमेन यही है, लिमिटेड सा रहता है। ठीक है। और हम अनलिमिटेड होते हैं क्योंकि हमें अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, वीएन ब्रॉड होता है। डेफिनेटली हम। और आप जब ट्रैवलिंग करते हो, आप बहुत सारी कंट्रीज में जाते हो तो आप और भी बहुत कुछ सीखते हो। तो कोई भी उम्र सीखने के लिए कोई उम्र की कैद नहीं है कि जी आप 50 साल हो गए तो नहीं सीखेंगे, आप 60 साल हो गए तो नहीं सीखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जिसने जो भी करना है ना, और एक चीज़ जो बड़ी क्लियर है जो मुझे और आपको समझ लेनी चाहिए कि रिस्क अल्लाह दे रहा है। बिल्कुल ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कभी भी जिंदगी में, यानी उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उम्र से फर्क पड़ेगा ना आपने टाइम अगर कहा कि यार दीन को टाइम देंगे। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जो सबसे अल्लाह सुब्हान तआला ने मेरे लिए आसानी की ना, कि अल्लाह से बड़ा डर कर कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि यार कुछ लोग जो थे ना वो दीन की तरफ जाते हैं तो बिजनेस तकरीबन हैरबाद हो जाता है, और वो चले गए 4 महीने के लिए माजरत के साथ, कोई बाद में कमिटमेंट अभी शायद पूरी नहीं होती। तो 2-3 चीज़ें जो थी मेरे लिए आसानी जो हुई, मैं आपको उसको बता देता हूँ कि उन लोगों के लिए भी एक तो मार्केट मुख्तसर कि एक मार्केट में रेपुटेशन अच्छी थी। मैं आज भी जब खुतबा देता हूँ तो अनस बिन मालिक से जो रवायत है आपको पता है, ला ईमान लिमन ला अमानत लहू वला दीन लिमन, ये तो आप सल्लल्लाहु हर खुतबे में पढ़ा करते हैं। हर खुतबे में वो कहते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, मेरी कमिटमेंट या जो चीज़ लोग मुझे जानते थे उनको पता था कि ये कमिटमेंट में कैसा है, जो कहता है वो करता है और झूठ नहीं बोलता। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली आपके लिए जब आप दावत का काम करते हो तो बहुत काम आती है, लोग आ जाती हैं। नाज़रीन पैगाम बहुत खूबसूरत दे रहे हैं नकी साहब, अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज करे और इनको मज़ीद हिम्मत अता फरमाए, इस्तिकामत नसीब फरमाए कि उम्र से कुछ नहीं होता, उम्र गुजरती ही नहीं है। इन्होंने अभी फरमाया कि उम्र नहीं गुजरती और रिज़्क़ भी कम नहीं होता। आप अल्लाह की तरफ आ जाएँ, अल्लाह के दीन के साथ लग जाएं, आपकी ज़िंदगी में बरकतें आना शुरू हो जाएंगी। छोटा सा वक्फा लेना है और उसके बाद तफहीम कुरान सेगमेंट लेके हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। बहरे ताज़गी ये ईमान देता है ये माह रमज़ान, पैगामे कुरान। बहरे ताज़गी ये ईमान देता है ये माह रमज़ान, पैगामे कुरान। वेलकम बैक नाज़रीन,
میں آج عربی میں نہیں کروں گا، اردو میں ہی کروں گا، کیونکہ بہت سارے لوگ پھر کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے آپ نے کیا کہا تھا. سمجھ تو آنی چاہیے، کیونکہ اب آپ قرآن کریم سمجھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ الفاظ، بہت زیادہ الفاظ آپ کو آ گئے ہیں عربک کے، بہت ساری ترکیبات بھی آ گئی ہیں، اندازہ تو ہو ہی جانا چاہیے کہ کیا کہا جا رہا ہے عربک میں. بہرحال جی ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر عبید الرحمن بشیر صاحب. آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، فیکلٹی ممبر ہیں عربک ڈپارٹمنٹ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں، معہد اللغۃ العربیہ کے مدیر ہیں. اسی طرح آپ جامعہ مسجد رحمۃ اللہ عالمین کے ڈائریکٹر بھی ہیں اور خطیب بھی ہیں. ہم آپ کو وارم ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ٹھیک ہیں؟ آج خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. اسٹوڈنٹس آپ کے ماشاءاللہ موجود ہیں، ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. ویلکم، آپ آئے تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے. جو ناظرین کتابیں کھول کے بیٹھے ہیں ان کو خصوصی ویلکم ہے، اور جو کتابیں نہیں کھول کے بیٹھے ان کو بھی تھوڑا سا ویلکم ہے. جی آ جائیے، شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بسم اللہ کیجیے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا رسول اللہ. آج کی کلاس اور آئندہ آنے والی تمام کلاسز میں قرآن کریم کے خطے درجنوں کے اعتبار سے ہوں گے، اور آیات بھی اور جملے بھی اور درجنوں کے اعتبار سے آئیں گے. اس لیے کتابوں پر محنت زیادہ کیجیے، اور جو سلائیڈ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے اس کے ذریعے میں آپ کو تھوڑا سا آپ کا جو سفر کہاں تک پہنچا ہے، کس طرف بڑھ رہے ہیں، وہ بھی بتا دوں، اور کل کا سبق بھی آپ کے ساتھ دہرا لیتے ہیں. یہ آپ کو میں بات پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ قرآن کریم کو اگر عربی میں سمجھنا ہو تو قرآن کے اندر اپنا ایک لسانی نظام موجود ہے جس میں 10 مرحلے بن جاتے ہیں، اور جو ان 10 مراحل سے گزرے گا وہ قرآن کریم کو تدریجاً آہستہ آہستہ اور پختگی کے ساتھ عربی میں سمجھتا چلا جائے گا. ہم نے آج سے 18 کلاسز پہلے یہ پہلے مرحلے سے آغاز کیا تھا، اور آج ہم بڑھتے بڑھتے اللہ کی توفیق سے 5ویں مرحلے پہ ہیں، اور اگلے 4 یا 5 دن کے بعد ہمارے 5 مراحل 5 یونٹس مکمل ہو چکے ہوں گے، اور قرآن کے ہر صفحے سے 41% انشاءاللہ ہمیں سمجھ آتا ہوگا، اور اس کا ہم باقاعدہ ہر صفحے سے اس کو جا کے دیکھیں گے بھی. ماشاءاللہ. یہ جو نظام ہے معلم القرآن نے جو دریافت کیا ہے اللہ کی توفیق سے، یہ ہر سطح پر ہر شخص کے لیے، ہر عمر کے لیے یہ قابل عمل بھی ہے، اور اللہ کی توفیق سے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسے سیکھ رہے ہیں. قرآن کریم اگر عربی میں ہے تو عربی میں سمجھنا بھی ایک شاندار اس کا نظام ہے، یہ ممکن ہے، یہ آسان ہو چکا. آپ نے کل کے سبق میں نے آپ کو ایک ننھی سی بات بتائی تھی کہ آپ نے پہلے جو بہت سے الفاظ پڑھے تھے، المسلم، الکافر، اور انہی الفاظ کے ساتھ واو نون لگا تھا تو جمع بن گئی تھی. جب یہ آپ اتنی سی بات بتائی تھی تو اب آپ کو یہ سارے کے سارے قرآن کے الفاظ خود عربی میں سمجھ آ رہے تھے. جب آپ نے یہ الفاظ سمجھ لیے اور یہ فرق سمجھ لیا تو اب قرآن کریم میں جب بھی کوئی جمع کا لفظ آئے گا آپ کو پتہ ہوگا یہ جمع کی بات ہو رہی ہے، اب آپ کو اس کے ٹرانسلیشن کی، ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. یہیں سے آپ کو ایک اور بات بتائی تھی کہ المسلمون، واو نون جو جمع میں آخر میں آتا ہے وہ کبھی کبھی یا نون نظر آئے گا. اس کا مطلب سے کوئی تعلق نہیں، اس کا مطلب سے کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ صرف ایک لفظی تبدیلی ہے، اور اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ان جمع کے الفاظ کے شروع میں جب یہ انا اور من اور فی جو چھوٹے چھوٹے الفاظ تھے ننے منے جو یونٹ 2 میں آپ نے پڑھے تھے وہ آتے ہیں تو وہ دونوں مل کے ایک چیز بن جاتے ہیں، اور یہ آخر میں واو نون یا نون میں بدل جاتی ہے. لیکن اصل بات ہے کہ یہ لفظی تبدیلی ہے، آپ مطلب سے جڑے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ ان الکافرین اور ہمارے پاس علی الظالمین من الجاہلین کا مطلب کیا ہوگا. جب آپ نے یہ فرق سمجھ لیا تھا تو پھر قرآن کریم کے بہت سے آیات کل آپ کو سمجھ آئی تھیں. ایک ہی سبق کے اندر کئی درجن آپ نے آیات سمجھی تھیں، اس لیے کہ یہ جو فرق آپ نے کل سمجھا تھا علی الظالمین یہ کل آپ کے پاس آیا تھا، لیکن لعنۃ اللہ یا والآخرۃ عند ربک گزشتہ اسباق میں آپ پڑھ چکے تھے. یہ ہے وہ نظام کہ ہر نئے سبق میں صرف 5%، 3% نئی چیزیں ہوں گی، 95% چیزیں پہلی والی دہرائی جاتی ہیں. اب یہاں پر آج کا سبق لے لیجیے گا. آج کا سبق بھی ایک پرانے سبق ہی کی بنیاد پر ہے. آپ نے یونٹ نمبر 3 میں پڑھا تھا کہ کوئی چیز جیسے لفظ ہے، رب کا لفظ ہے، وہ اپنے سے اگلے لفظ کی طرف منسوب ہو جاتی ہے اور کا اور کی کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے. جیسے ہمارے پاس رب ہے وہ کس کا ہو گیا؟ السماوات کا، اور یہ دونوں مل کے الفاظ دو ہیں لیکن چیز ایک بن جاتی ہے. بتائیے کیا مطلب پڑھا تھا آپ نے رب السماوات؟ آسمانوں کا رب. اور کیا مطلب تھا رب ہارون؟ ہارون کا رب. رب موسیٰ، موسیٰ کا رب. جب آپ اتنی سی بات سمجھ چکے ہیں تو اب یہاں پر ہم ایک اور چیز سمجھ لیں کہ اسی طرح جو جمع کے الفاظ آپ نے پڑھے تھے، جب کوئی چیز ان کی بن جاتی ہے، جیسے اجر کس کا ہو گیا؟ مسلمانوں کا، تو جو جمع کا لفظ ہے اس میں یا نون آپ کو نظر آئے گی. اجر المسلمین، جب ان دونوں الفاظ کے درمیان کا اور کی کا تعلق بنا ہے تو یہ ہمارے پاس آپ کو آخر میں یا نون نظر آئے گی. اب مجھے بتائیں اجر المسلمین کا مطلب کیا ہوگا؟ مسلمانوں کا اجر. اور کیا مطلب ہوگا؟ عاقبہ آپ نے پڑھا تھا انجام، کیا مطلب ہے عاقبۃ الظالمین؟ ظالموں کا انجام.
اور सबील المفसिदीन। फसाद बरपाने का रास्ता। फसाद अब बताइए अल्लाह ताला की किताब में कहीं लिखा हो आकिबतुल मुजरिमीन, तो बराह रास्त अरबी में आपको क्या समझ आ रहा है? मुजरिमों का अंजाम। मुजरिमों का इंजाम। आकिबतुल मुफसिदीन का मतलब क्या होगा? फसाद बर्पा करने वालों का अंजाम। आप समझेंगे, बराह रास्त समझेंगे, अरबी में समझेंगे, बताएं क्या मतलब है अज्रुल आमिलीन? अमल करने वालों का बदला। अमल करने वालों का, काम करने वालों का, मेहनत करने वालों का, जो भी आप मफ़हूम उर्दू में बयान करें, अरबी में आपको वही समझ आ रही है जो आपके ज़हनों ने कहा है। देखें अब ये यहाँ पे अज्रुल आमिलीन का मतलब क्या होगा? एक अमल करने वाले का अजर या बहुत से अमल करने वाले? बहुत सारे। आप समझ रहे हैं, मैंने आपको इस जमा का नाम नहीं बताया, बताऊंगा भी नहीं। और अगर डॉक्टर आतिफ साहब ने आपको बताने की कोशिश की तो अपने कान बंद कर लीजिएगा, अल्फाज पे ना जाइएगा, इस्लाहात को छोड़ दें, कुरान के मानी से जुड़ते जाएं। अब बताइए, डॉक्टर आतिफ साहब को पहले तो ख्याल नहीं आता था, मेरी बात सुनकर उनको ख्याल आ रहा है कि मैं इसका नाम इनको बता ही दूं। बताइए सबीलुल मोमिनीन का मतलब क्या होगा? आप स्टूडेंट्स बताइए। सबीलुल मोमिनीन मोमिनों का रास्ता। और आखिबतुल ज़ालिमीन का मतलब क्या होगा? जालिमों का अंजाम। जब आप ये समझ चुके, अरबी में समझना शुरू कर चुके हैं, तो अब अल्लाह की तौफीक से कुरान करीम के ये जितने भी क़िते आपके सामने आएंगे, आप चलिए अक्सा एक आवाज़ से आप पढ़ेंगी और मारिया आप जवाब देंगी। अक्सा आपने पढ़ना है और जो मैं स्क्रीन पे जाहिर कर रहा हूँ उसका मतलब बताएंगे ताकि सुनने वाले भी देख लें और जो देख रहे हैं वो भी बोलेंगे ताकि आपकी भी मशक होती जाए। जी। सबीलुल मुमिनीन, मोमिनों का रास्ता। सबीलुल मुजरिमीन, मुजरिमों का रास्ता। अजरुल मुहसिनीन, नेकी करने वालों का अजर। अजरुल मुस्लिहीन, इस्लाह करने वालों का अजर। आकिबातुल मुजरिमीन, मुजरिमों का अंजाम। फसाद फैलाने वालों का अंजाम। मुजरिमों का अंजाम। आकिबातुल मुफसिदीन है वो फिजाद। अभी लग रहा है कि उलमाए किराम का इख्तिलाफ हुआ है स्क्रीन के ऊपर, क्या मसला है? आकिबतुल मुजरिमीन का मतलब क्या होगा? मुजरिमों का अंजाम। मुजरिमों का इंजाम। जी आगे पढ़िए। आकिबतुल मुफसिदीन, फसाद फैलाने वालों का अंजाम। आकिबातुल उमर जालिम। साहब आप भी जाग जाएं। उमर साहब आप बताएंगे क्या मतलब है उमर साहब जज़ाउज़ ज़ालिमीन? सर जालिमों का बदला, जुल्म करने वालों का बदला। ठीक है, उनकी जज़ा या बदला। जज़ाउल मुहसिनीन? सर इस्लाह करने वालों का बदला। मुहसिनीन? सर नेकी करने वालों का। और क़ुलूबुल काफिरीन का मतलब क्या होगा? सर काफिरों का दिल। एक दिल या ज्यादा दिल? सर ज्यादा दिल। तो फिर ज्यादा दिल बताएं। काफिरों के दिल बताएं। आपका छोटा सा दिल है, घबराना शुरू कर देता है जब मैं आपसे पूछना शुरू करता हूँ। बताएं क़ुलूबुल मोमिनीन का मतलब क्या होगा? सर कुफर करने वालों के दिल। मोमिनों का दिल। क़ुलूबुल मोमिनीन? सर मोमिनों के दिल। चलिए अब आप सांस ले लें, आपसे मैंने सवाल पूछ लिए, अब आप आराम से सांस लेते रहिए। आयशा बताइए क्या मतलब होगा वलीउल मोमिनीन? मोमिनों का दोस्त। और वलीउल मुत्तकीन? परहेजगारों का दोस्त। और दारुल मुत्तकीन का मतलब क्या होगा? परहेजगारों का घर। और बाद होता है कुछ, अब बादु ज़ालिमीन का मतलब हो गया जालिमों में से कुछ। और बादु नबीयीन? बाज या कुछ अंबिया। अंबिया में से कुछ लोग, ठीक है। अब कुछ और असातीर होते हैं दास्तानें। अब बताइए क्या मतलब असातीरुल अव्वलीन? पहले लोगों की दास्तानें। उमर साहब दोबारा आपने काफी सांस ले लिया, जल्दी से बताएं उमर साहब क्या मतलब जज़ाउल काफिरीन? सर कुफर करने वालों का बदला। और उक़बा होता है इंजाम, तो क्या मतलब उक़बल काफिरीन? सर कुफर करने वालों का अंजाम। और क़ुलूबुल मुजरिमीन? सर जुर्म करने वालों का दिल। कैद होती है साजिश। अब बताएं क्या मतलब है कैदुल काफिरीन? काफिरीन की साजिश। काफिरों की साजिश। आप उर्दू बोले ना, उर्दू में बताएं। काफिरीन अरबी में है। सर कुफर करने वालों की साजिश। ठीक है। और दुआउल काफिरीन? सर कुफर करने वालों की दुआ। चलिए अब बताएं मा का मतलब आपने यूनिट नंबर 3 में क्या पढ़ा था और माल मुहसिनीन का मतलब क्या होगा? सर नेकी करने वालों के साथ। बेहतरीन हो गया। और आहिस्ता आहिस्ता देखिए उमर साहब का एतमाद कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। अब बताएं उमर साहब मसलुल अव्वलीन का मतलब क्या होगा? सर पहले लोगों की मिसाल। जब आप ये समझ चुके हैं, अब आप सब जो स्टूडेंट्स हैं अल्लाह की तौफीक से कुरान करीम के जो मज़ीद कुछ जुमले आपके सामने आएंगे और वो अरबी में समझेंगे, उससे पहले हम कुछ किते मज़ीद समझ लेते हैं। लीजिए कुरान करीम के वो हमारे पास जुमले आ चुके हैं। अब आपकी निगाहें जैसे ही इन जुमलों को देखेंगी, कुरान करीम के इन जुमलों पर जैसे ही आपकी निगाहें जाएंगी, आप अरबी में समझ रहे होंगे, इसलिए कि आपने मुअल्लिमुल कुरान में जिस तरतीब से अल्फाज और ख़ितों और जुमलों को पढ़ा है, ये जुमले आपको अरबी में समझ आने चाहिए। अक्सा क्या मतलब होगा वल्लाहु वलीयुल मुमिनीन?
اور مومنوں کا دوست اللہ ہے. اکثر پہلے اگر اللہ کا لفظ آیا تو اللہ کا لفظ پہلے جملے میں ادا کریں. صحیح بتا رہی تھیں لیکن بہتر کریں. جی. اور اللہ مومنوں کا دوست ہے. اور ماریا آپ بتائیں گی کیا مطلب ہوگا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ؟ اور یہ ظالموں کا بدلہ ہے. عمر صاحب آپ بتائیں گے ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ؟ یہ نیکی کرنے والوں کا بدلہ ہے. یہ سزا ہے. اور عائشہ آپ بتائیں گی کیف کان عاقبۃ المکذبین؟ کیسا تھا جھٹلانے والوں کا انجام. اقصا کیف کان عاقبۃ المفسدین؟ کیسا تھا فساد پھیلانے والوں کا انجام. منذر وہ فارمیٹ ہے جس میں شروع میں میم پہ پیش اور آخر سے پہلے زبر آتی ہے. منذر. عائشہ بتائیں کیا مطلب ہوگا اس فارمیٹ کا اور اس جملے کا؟ جملے کا مطلب بتاؤں یا فارمیٹ؟ ہاں کیف کان عاقبۃ المنذرین؟ کیسا تھا انجام ڈرائے گئے لوگوں کا. اب بتائیے آپ تینوں تنزیل ہوتا ہے اتارا جانا, کیا مطلب ہوگا آپ چاروں بتائیں. تنزیل من رب العالمین کا مطلب اتارا جانا جہانوں کے رب کی طرف سے. اب بتائیے الحمدللہ رب العالمین کا مطلب الفاظ کو سمجھ کے تعریف جہانوں کے رب کے لیے ہے. اب کیا مطلب ہوگا لا ریب فیہ من رب العالمین؟ قطعاً کوئی شک نہیں اس میں جہانوں کے رب کی طرف سے. یہ جب آپ پڑھ چکے ہیں تو اب بتائیں یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہوگا؟ اے موسیٰ بے شک میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا رب. اقصا آپ بتائیں گی وما دعاء الکافرین الا فی ضلال کا کیا مطلب ہوگا؟ اور نہیں ہے کافروں کی دعا مگر گمراہی میں. عائشہ کیا مطلب ہوگا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ؟ اور بے شک اللہ یقیناً نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور عمر صاحب بتائیں گے یا فرعون انی رسول من رب العالمین کیا مطلب ہے؟ اے فرعون بے شک میں رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا گیا. آپ اللہ کی توفیق سے یہ جملے براہ راست عربی میں سمجھ رہے ہیں. بتائیے عمر صاحب کیا مطلب ہوگا واللہ ولی المتقین؟ اور اللہ پرہیزگاروں کے دوست ہے. وذالک جزاء الکافرین؟ اور کفر کرنے والوں کا بدلہ ہے, اور یہ کفر کرنے والوں کا بدلہ ہے. کذالک کا مطلب ہے اسی طرح, کیا مطلب ہوگا کذالک جزاء الکافرین؟ اور اسی طرح یہ کفر کرنے والوں کا بدلہ ہے. عائشہ کیف کان عاقبۃ المجرمین کا مطلب کیا ہوگا؟ کیسا تھا مجرموں کا انجام. یہ ایسا پروگرام ہے جو اس پروگرام کو توجہ سے دیکھ رہا ہے وہ قرآن کریم کے جملوں کو عربی میں سمجھ رہا ہے. اللہ کی توفیق سے میرے علم کے مطابق ایسا کوئی پروگرام دنیا میں نہیں ہے جس کو دیکھنے والے اللہ کے کلام کو عربی میں ہی سمجھیں اور ترجمہ وہ خود کریں. بتائیے ماریا کیا مطلب ہوگا کیف کان عاقبۃ الظالمین؟ کیسا تھا ظالموں کا انجام. اقصا آپ بتائیں گی تنزیل کا مطلب ابھی آپ نے پڑھا ہے اتارا جانا, اب کیا مطلب ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ؟ اور بے شک وہ یقیناً جہانوں کے رب کا نازل کرنا تھا. اور نعمہ ہوتا ہے خاص لفظ, نعمہ کا مطلب ہے انتہائی شاندار, انتہائی شاندار ہے. اب بتائیں اقصا کیا مطلب ہوگا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ؟ اور انتہائی شاندار ہے کام کرنے والوں کا اجر. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا ہمارے پاس وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ؟ اور شایان شان تعریف ہے جہانوں کے رب کے لیے. عقبہ وعقبہ الکافرین کیا ہوگی؟ النار. بتائیں کیا مطلب ہوگا وعقبہ الکافرین النار؟ اور کافروں کا انجام آگ ہے. اور یہ رسول یہ کہہ رہے ہیں وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ, بتائیں آپ نے عربی میں سمجھا ہے, اردو میں مطلب بتائیں اس کا. اور لیکن میں رسول ہوں جہانوں کے رب کی طرف سے. اور کیا مطلب ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ؟ اور بے شک اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے. اب اللہ کی توفیق سے جب آپ یہ چھوٹے جملے سمجھیں آج کے سبق کے بعد تو یہ لمبی آیات بھی اب آپ کا انتظار کر رہی ہیں کہ آپ ہمیں سمجھ لیں. بتائیے اقصا کیا مطلب ہوگا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ؟ اور سلامتی ہے بھیجے گئے لوگوں پر اور تعریف جہانوں کے رب کے لیے, رب اللہ کے لیے ہے. عائشہ آپ بتائیں گی پہلا جملہ آپ نے آج پڑھا ہے کیف کان عاقبۃ المکذبین, ھذا بیان آپ نے یونٹ 1 میں پڑھا تھا, للناس ہم اپنے 2 میں پڑھا تھا, ھدی و موعظہ 1 میں پڑھا تھا, اور للمتقین 5 میں.
اب 1 2 5 اور 3 کے کمبینیشن کے ساتھ یہ ساری کی ساری آیت مکمل ہو چکی. بتائیے کیا مطلب ہے؟ کیف کان عاقبۃ المکذبین ھذا بیان للناس وھدی وموعظۃ للمتقین. کیسا تھا جھٹلانے والوں کا انجام؟ یہ بیان لوگوں کے لیے اور ہدایت اور نصیحت ہے متقین لوگوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. جو لوگ اس طالبہ کا یہ جواب سن رہے ہیں اور یہ صحیح جواب ہے، کم از کم عربی زبان اور گرامر کی 60 ایسی اصطلاحات ہیں جو اس آیت کو بیان کرتے ہوئے کہی جا سکتی ہیں. گرامر کی ان 60 اصطلاحات یا کئی قواعد میں سے ایک بھی قاعدہ یا اصطلاح اس طالبہ نے نہیں پڑھی، لیکن اللہ کی توفیق سے بالکل صحیح مفہوم بیان کر رہی ہیں. یہ ابتدائی مفہوم ہے، قرآن کا ابتدائی مفہوم. یہ گرامر کی اصطلاحات اور گرامر میں جس طرح ہم الجھ چکے ہیں اس سے بالکل بچ کر قرآن کریم سمجھایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن فطرت پہ نازل ہوا ہے اور فطرت ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہے، اس کو گھڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جبکہ گرامر ایک ساختہ چیز ہے، اس کو بنایا گیا ہے، گھڑا گیا ہے، وہ قابل قدر ہے، ہمارا ورثہ ہے، ہم اس کے وارث ہیں، اور ایڈوانس لیول پہ جا کے اس کو سیکھنا ضروری ہے، لازم ہے. لیکن قرآن کریم کا بنیادی مفہوم سمجھنے کے لیے، تعلیم کے لیے وہ ٹول نہیں تھا. وہ ہمارے اسلاف نے اس لیے تیار نہیں کیا تھا کہ اس کے لیے ہم سکھائیں گے. وہ تو زبان کا تجزیہ محفوظ کیا تھا کہ تاکہ قرآن کریم اور عربی زبان کے ہر پہلو کو محفوظ رکھا جا سکے اور اس میں کسی قسم کی تحریف نہ ہو سکے. اگر اس طالبہ کو یہ بتایا جائے کہ یہاں پہ مسند ہے، مسند الیہ ہے، یہ نکرہ ہے، معرفہ ہے، اس میں اشارہ ہے، ضمیر ہے، متصل ہے، مبنی ہے، معرب ہے، منصوب ہے، مجرور ہے، یہ سارے کا سارا اس کے لیے شاید 1 سال تک بھی سننا ممکن نہ ہو، سمجھنا ممکن نہ ہو. بہت کم لوگ ان باتوں کو سمجھتے ہیں، 100 میں سے 1 یا 2 سمجھ جاتے ہیں اور 95 98 بھاگ جاتے ہیں. ہماری اگر یہ کامیابی ہے کہ ہم نے کسی ایک شخص کو قرآن سمجھا دیا، تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے جو 95 بھاگ گئے وہ کیوں بھاگے تھے. یہ جو سارے کا سارا نظام ہے، یہ کلاس نہیں ہے، یہ ایک نفسیاتی طور پہ لوگوں کو بدلنے کا پیغام ہے. یہ ایک پورے کا پورا کلچر ہے جو بدل رہا ہے. یہ چند آیتوں کا معاملہ نہیں، بلکہ لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ انشاءاللہ تعالیٰ جو اس امت کے آئندہ آئیں گے، ان کے لیے قرآن کو سمجھنے کا آسانی کا نظام بنا ہے، جس سے آج سے پہلے کروڑوں لوگ مستفید نہیں ہو سکے یا محروم تھے. بتائیے عائشہ یا اقصی آپ بتائیں، ان اللہ جامع الکافرین منافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. آپ دونوں بتائیں کیا مطلب ہوگا اس آیت کا؟ بے شک اللہ تمام کافروں اور منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے. میں نے باتیں کرتے کرتے اچانک ان سے پوچھ لیا، انہوں نے مطلب بتا دیا. یہ بتاتے جائیں گے کیونکہ قرآن کریم کو اگر عربی میں سمجھیں گے وہ چیز محفوظ ہو جائے گی، اور جب ہم پڑھتے جائیں گے وہ چیز ضرب کھائے گی اور مزید پختہ ہوتی جائے گی. جبکہ ترجمہ فلاں لفظ کی فلاں شکل کا یہ مطلب تھا انسان آہستہ آہستہ بھول جاتا ہے. آپ نے جب یہ آپ نے مجھے جواب دے دیا، تو بتائیں انبیاء نبی کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو، سفاہہ آپ نے پہلے پڑھا تھا نادانی یا پاگل پن، یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین. رسول اپنی قوم کو کیا سمجھا رہے ہیں بتائیے؟ اے میری قوم مجھ پر پاگل پن اور لیکن میں جہانوں کے رب کی طرف سے. قرآن کریم کے جب آپ یہ جملے سمجھ چکے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کچھ خاص الفاظ ہیں جمع کے ان الفاظ کے ساتھ آتے ہیں. ان میں سے ایک لفظ ہے خیر. خیر کا مطلب ہوتا ہے سب سے بہتر. آپ بتائیں خیر الرازقین کا مطلب کیا ہوگا؟ رزق دینے والوں میں سب سے بہترین. اسی طرح اول کا لفظ بھی جمع کے ساتھ آتا ہے. اول کا مطلب ہوتا ہے پہلا، بہت سے لوگوں میں پہلا. اب بتائیں اول عابدین میں کیا مطلب؟ عبادت کرنے والوں میں سب سے پہلا. ارحم بھی بہت سی جمع کے الفاظ کی طرف قرآن میں آتا ہے. بتائیں ارحم الراحمین کا مطلب کیا ہوگا؟ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا. اسرع ہوتا ہے سب سے تیز. اب بتائیں اسرع الحاسبین کا مطلب کیا ہوگا؟ حساب کرنے والوں میں سب سے تیز. اور آپ کے سامنے اب اگر قرآن کریم میں اب آ گیا احسن الخالقین، تو کیا مطلب ہوگا؟ تخلیق کرنے والوں میں سب سے اچھا تخلیق کرنے والا. اول المومنین کا مطلب کیا ہوگا؟ مومنین والوں میں سب سے پہلا. احکم ہوتا ہے سب سے مضبوط. اب کیا مطلب ہوگا احکم الحاکمین؟ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے مضبوط. آپ اتنی سی بات سمجھ چکے ہیں، تو لیجئے قرآن کریم کے مزید یہ جملے اب آپ کو سمجھ آ رہے ہیں. میں سکرین کو بڑا کر دیتا ہوں، اور ماریا آپ بتائیں گی کیا مطلب ہوگا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. اور میں سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہوں. مسلمانوں میں سے سب سے پہلا ہوں. بالکل ٹھیک. کیا مطلب ہوگا فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ. تو میں عبادت کرنے والوں میں سب سے پہلے ہوں. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اور آپ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اور اللہ رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اور اللہ سب سے اور اللہ رزق دینے والوں میں وہ جی اور وہ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. کیا مطلب وہ وَهُوَ رزق خَيْرُ دینے والوں میں الحاکمین؟ سب سے بہتر ہے. اور کیا مطلب ہے وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ.
آپ رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہیں، اور آپ رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہیں، وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ اور آپ معاف کرنے والوں میں سب سے بہتر ہیں، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ اور آپ اتارنے والوں میں سب سے بہتر ہیں. اور اللہ جب اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ تو کیا مطلب ہوگا؟ اور میں اتارنے والوں میں سب سے بہتر ہوں. عائشہ آپ بتائیں گی کیا مطلب ہوگا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ؟ اور میں ایمان لانے والوں میں سے سب سے پہلا ہوں، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ اور آپ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے مضبوط فیصلہ کرنے والے ہیں، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ اور آپ بہترین وارث ہیں. جب آپ یہ قرآن کریم کی آیات سمجھ چکے، اب بتائیں ان کانا کا مطلب ہے اگر تھا، اگر ہوتا. عائشہ آپ ہی بتائیں گی ان کان للرحمن ولد فانا اول عابدین، یہ جس بھی نبی نے کہا تھا اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہوتا رحمان کے لیے کوئی بیٹا تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والوں میں سے ہوتا. اب دیکھیں نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ڈوبتا دیکھ کے کس طرح اللہ تعالیٰ کے حضور جو التجائیں کر رہے ہیں وہ اب آپ کو سمجھ آتی ہوں گی. بتائیں نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. بتائیے کیا مطلب ہوگا اس کا؟ بے شک میرا بیٹا میرے گھرانے میں سے ہے، اور بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، اور آپ فیصلہ کرنے والوں میں، اور آپ کا وعدہ حق ہے، اور جی آگے، اور آپ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے زیادہ مضبوط ہیں. اس میں سے ان ابنی من اہلی آپ نے چوتھے منٹ میں پڑھا تھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ بھی چوتھے میں آیا تھا، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. آج یہ جملہ پورا ہو چکا، آپ کو یہ پورے قرآن کریم کا یہ جملہ سمجھ آ رہا ہے. یہ وہ نظام آپ نے آج کے سبق میں پھر کئی درجن جملے پڑھے ہیں، آپ نے براہ راست سمجھے ہیں. اللہ کی کتاب آسان ہے، لیکن آسانی کو آپ نے سستی کی طرف نہیں لے کے جانا. آپ نے الفاظ جو نئے آئے ہیں یاد کرنے ہیں، اور یہاں پر ایک خاص کام یہ کرنا ہے کہ جب آپ یہ جملے سمجھ رہے ہیں وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو بلند آواز سے ان کو تلاوت کریں گھر میں، اور تلاوت کرتے ہوئے ان کا مفہوم ذہن میں لے کے آئیں. یہ مسلسل آپ تلاوت کی مشق کریں گے تاکہ وہ جملے مزید پختہ ہوتے جائیں. یہاں پر ایک ننھا سا سبق آپ کے سامنے آنے لگا ہے، لیکن وہ میں سبق پڑھاؤں گا نہیں، دکھا دوں گا، اور آپ بتائیں گے کہ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے. آپ کو بتائیں، اوپر لفظ لکھا ہے عالم اور کافر جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، پھر نیچے لکھا ہے علماء اور کفار. ان میں فرق کیا ہوگا؟ یہ جمع ہے، عالم کی جمع اور کافر کی جمع کفار. بس اتنی سی بات سکرین پر دیکھنے والے. عالم کی جمع کیا ہوگی؟ علماء. فقیر کی جمع کیا ہوگی؟ فقراء. شریک پارٹنر کی جمع کیا ہوگی؟ اور نبی کی جمع کیا ہوگی؟ انبیاء. یتیم کی جمع کیا ہوگی؟ یتامہ. اور رب کی جمع کیا ہے؟ ارباب. ناصر کی جمع کیا ہے؟ انصار. انصار. عدو دشمن کی جمع کیا ہو جائے گی؟ عادات. ابن ہوتا ہے بیٹا، تو جمع کیا ہو جائے گی؟ ابنا. ابنا. رجل ہوتا ہے مرد، اور رجال کیا ہو جائیں گے؟ آدمی. زیادہ آدمی، بہت سے آدمی. یہ آپ جمع سمجھ چکے ہیں. اب بتائیے اگر میں نے جمع بولی تو آپ لوگ میرے ساتھ وہ دہرائیں گے. اگر میں نے واحد کا لفظ بولا آپ خاموش رہیں گے. علماء. علماء. سب بولیں. کفار. رجل. فقراء. ابن. ابنا. اعداء. اور اب خاص سوال ہے ڈاکٹر عاطف صاحب سے. ڈاکٹر عاطف صاحب، ابھی ہم نے جمع کے 10 الفاظ پڑھے ہیں، آپ کوئی سے 5 بتا دیں ہم نے کون سے پڑھے تھے؟ علماء، فقراء، انبیاء، شرکاء اور ابنا. 5 ہو گئے. جو بھی اس سکرین پہ سبق دیکھ رہے الرٹ رہے، اس سے اچانک کوئی سرپرائز سوال ہو سکتا ہے. ڈاکٹر عاطف صاحب، آپ ہی کا ایک امتحان لے لیتے ہیں. ابھی بتائیے گا آپ کے سامنے سکرین کے اوپر جلدی سے پڑھیں، کل کتنی جمع ظاہر ہو رہی ہیں آپ کے سامنے؟ اسکرین پہ تو ابھی ظاہر نہیں ہوئی، ہو جاتی ہیں ابھی تو میں دیکھ. جی 6 ہیں اور 7 ہیں. ہمارا اسلام آباد میں اس کو 7 کہتے ہیں، لاہور میں آپ کی 6 ہو گئی ہیں. چلیں اب یہ جو ہماری 6 ہیں جلدی سے بتائیے. ڈاکٹر اسد، وہ ہمارے پاس 6 یا 7 آئی تھی، وہ کتنی ہیں، کون کون سی ہیں؟ جلدی سے بتائیے گا، میں نے غائب کر دی ہیں. جی علماء تو سینٹر میں تھا، اور اس کے بعد کفار، علماء، فقراء، شرکاء، انبیاء، یہ تھی.
اچھا اسٹوڈیو میں جو لوگ ہیں انہوں نے وہ اسکرین ہی غائب کر دی ہے تاکہ ڈاکٹر آصف صاحب کو کہیں سے کوئی مدد نہ مل سکے. خیر آپ کا بالکل ٹھیک جواب ہے. اسٹوڈنٹس آئیے واپس دیکھیں, حاکم لکھا ہوا ہے اور حکام, کیا فرق ہوگا حاکم اور حکام؟ حاکم ایک ہے, حکام زیادہ کے لیے. شہید ہوتا ہے گواہ, یا جو شہید ہو جائے دونوں مفہوم میں آئے گا, تو کیا مطلب ہے شہداء؟ گواہ. اور خلیفہ کی جمع کیا ہوگی؟ خلفاء. سفیہ نادان ہوتا ہے. اب بتائیں کم عقل سفہا کیا ہوگا؟ سفہا. اور ولی اور کی جمع کیا ہوگی؟ اولیاء. اولیاء. حبیب کی جمع کیا ہے؟ احبا. جب جمع کے الفاظ آپ یہ پڑھ چکے ہیں, ان میں سے بہت سے الفاظ ایسے ہم اردو میں کہتے ہیں آباء و اجداد یا علماء, حکام, سفراء, اصحاب, یہ سارے کے سارے جب آپ الفاظ پڑھ چکے ہوں گے, سمجھ چکے ہوں گے, تو لیجئے قرآن کریم کے کچھ اور جملے بھی آپ کو سمجھ آئیں گے. ہمارے پاس اب مجھے بتائیے گا, یہ ہمارے پاس جو میں آیتیں دکھا رہا ہوں یہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے, اس لیے کہ ابھی واحد جمع آپ نے پڑھا ہے. اب بتائیے ہمارے پاس جمع کا لفظ آ گیا, ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, کیا مطلب ہوگا؟ بے شک اللہ لوگوں پر رحم کرنے والا ہے. فاجر سے فجار, سبق میں لکھا ہوا ہے فاجر فجار, جو کھلم کھلا گناہ کرنے والے فاجر لوگ, کیا مطلب قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ, اور بے شک برے لوگ یقیناً دوزخ میں ہوں گے. اب بتائیے عبد کی جمع آپ نے عباد پڑھی ہے, کیا مطلب ہے واللہ بصیر بالعباد, اور اللہ دیکھنے والا ہے بندوں کو. جب آپ یہ بات سمجھ چکے ہیں قرآن کریم کا, ایک اور جملے, یہ چند اور جملے آپ کو جو سمجھ آ رہے ہیں. ابرار ہوتے ہیں نیک لوگ, کیا مطلب ہے ان الابرار لفی نعیم, بے شک نیک لوگ یقیناً نعمتوں میں ہوں گے. اور انما المؤمنون اخوہ, اخوہ اخ کی جمع ہے بھائی. اب بتائیں کیا مطلب ہے انما المؤمنون اخوہ, در حقیقت مومن بھائی ہیں. اب کسی کو کہا جا رہا ہے انکا من اصحاب النار, بتائیں کیا مطلب ہوگا؟ بے شک تم آگ والے ہو, آگ والوں میں سے ہو. یہ قرآن کریم کے جملے اب آپ کو اس لیے سمجھ آئیں گے کہ آپ عربی زبان میں واحد پڑھتے چلے آ رہے تھے, اب یہ جمع کے الفاظ بھی آج کے سبق کے بعد پورے ہو رہے ہیں. عباد ہوتا ہے بندے, عبادی کا فرق آپ کو پتا ہوگا. اب کیا مطلب ہے الحمدللہ وسلام علی عبادہ, تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلامتی ہے اس کے بندوں پر. اب دیکھیں شول ہوتا ہے موج میلہ, اور فاکہون کا مطلب ہے خوش. اللہ تعالیٰ جنت کا منظر بیان کر رہے ہیں, شول کا مطلب ہوتا ہے موج میلہ. اب بتائیں کیا مطلب ہے ان اصحاب الجنت اليوم, بے شک جنت والے آج کے دن موج میلے میں خوش ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ لمبی آیت آپ کو اس لیے سمجھ آئے گی کہ اولی الالباب, ابھی آپ نے پڑھا عقلوں والے. اب بتائیں ان فی خلق السماوات والارض, اکثر آپ بتائیں گی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے اختلاف میں یقیناً نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. یہ یونٹ نمبر 1 سے لے کے 5 تک جتنا آپ پڑھ رہے تھے یہ سارے کا سارا مکمل ہو چکا. اور یہاں پر ایک اور ایسا سبق جو بالکل نیا ہے, لیکن اس کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا اور باقی چیزیں آپ خود سمجھتے چلے جائیں گے. بتائیے آپ کے سامنے سکرین پر یہ جو الفاظ ظاہر ہو رہے ہیں, یعبد, یسجد, یتوب, یذکر, یہ ایک نئی کوئی شکل ہے. ان میں سے میں ایک لفظ کا مطلب بتا دیتا ہوں. یعبد کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرتا ہے. اب بتائیں یسجد کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ سجدہ کرتا ہے. یتوبو کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ توبہ کرتا ہے. یذکر کا مطلب کیا ہوگا؟ ذکر کرتا ہے. اس کے نیچے لکھا ہے یعلم, کیا مطلب ہو سکتا ہے اس کا؟ علم رکھتا ہے یا عمل کرتا ہے؟ علم رکھتا ہے, جانتا ہے. اور یرزق کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ رزق رکھتا ہے. دیکھیں اللہ کی کتاب میں آسانی, عربی زبان کی آسانی, یہ ورب ہماری اردو میں نہیں ہوتے ہیں, لیکن وہ ایسے الفاظ سے, ایسی آوازوں سے بنے ہوئے ہیں کہ جو ہمیں تھوڑا سا اگر ہم توجہ دیں, یہ اب ہمارے پاس آ چکا ہے کہ یہ کام کرتا ہے. یہ کوئی بھی جب کوئی کام کی بات ہوتی ہے تو اس چیز کو ہم فعل کہہ دیتے ہیں, یہ فعل ہیں. اب بتائیے یعلم کا مطلب کیا ہوگا؟ کام کرتا ہے. یعلم علم رکھتا ہے. علم رکھتا ہے. ہاں جانتا ہے, علم رکھتا ہے. یرزق کا مطلب کیا ہوگا؟ رزق دیتا ہے. اور یہدی کا مطلب میں نہیں بتاؤں گا, آپ پہلے کوشش کریں. یہدی کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت دیتا ہے. اور ینزل کا مطلب کیا ہوگا؟ نازل کرتا ہے. اب آپ چاروں کا ایک ٹیسٹ ہے جو عاطف صاحب سے ہم نے تھوڑی دیر پہلے ان سے لیا تھا. آپ کو سکرین پر 8 عدد میں نے الفاظ جو نئے پڑھائے ہیں وہ آ رہے ہیں سامنے. زور سے دیکھ لیں, غور سے دیکھ لیں, یہ غائب ہو جائیں گے. دیکھ لیا؟ بس میرا آپ سے یہ سوال یہ تھا کہ ان میں سے وہ کون سا فعل تھا جس میں عین آیا ہوا ہے, وہ مجھے بتائیں. عین والا کون سا تھا؟ یعلم, یعبد, اور کچھ ہوتا بھی ہوتا؟ یعبد, یعبد اور چلیے ٹھیک ہے, آپ پاس ہو گئے. اب بتائیں
اگر قرآن میں کہیں آ گیا یقتل، کیا مطلب ہوگا یقتل؟ قتل قتل کرتا ہے. قتل کرتا ہے. اور یکفر کا مطلب کیا ہوگا؟ اوپر کرتا ہے. یمنع کا کوشش کریں کیا مطلب ہو سکتا منع ہے؟ یمنع منع کرتا ہے. اور یدعو کا مطلب کیا ہوگا؟ دعا کرتا ہے. دعا کرتا ہے. دعا کرتا ہے، دعوت دیتا ہے. آپ بھی کسی کو دعوت دیا کریں افطاری کی. یقولو کا مطلب کیا ہے؟ بات کرتا ہے. بات کرتا ہے. اور یسمعو سنتا ہے. خواتین کو بھی زیادہ سننا چاہیے. کیا مطلب پڑھا آپ نے؟ یقتل. قتل کرتا ہے. جنگ کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے. اور یمنعو منع کرتا ہے. کیا مطلب ہے؟ یدعو دعوت دیتا ہے. اچھا کوشش آپ کریں گے. میں آپ کو دیکھیں عربی زبان کی خوبصورتی اللہ نے آپ کے ذہن کے نزدیک نزدیک اس کے افعال بھی رکھ دیے ہوئے ہیں. کوشش کریں. یرضا کا مطلب کیا ہوگا؟ یرضا راضی رہتا ہے. راضی رہتا ہے. ہاں راضی ہو جاتا ہے، جو ناراض تھا راضی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے یرضا. اور یرا کا مطلب کیا لکھا ہوا ہے؟ دیکھتا ہے. اور یموتو کا مطلب کیا ہوگا؟ مرتا ہے. اور مرتا ہے، فوت ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں قرآن کریم کے مزید الفاظ خود عربی میں سمجھ سکتے ہیں، لیکن یاد آپ نے پھر بعد میں کرنے ہیں. یرکعو کا مطلب کیا لکھا ہوا ہے؟ رکوع کرتا ہے. اور یشکر کا مطلب کیا شکر ہوگا؟ کرتا ہے. یعملو عمل کرتا ہے. یسألو سوال کرتا ہے. اور یغفر معاف کرتا ہے. معاف کر دیتا ہے. اب بتائیں یظلم کا مطلب کیا ہوگا؟ ظلم کرتا ہے. اچھا کوشش کریں یہ کیا لکھا ہوا ہے اور اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ رجوع کرتا ہے. تلاوت کرتا ہے. ماشاءاللہ عمر صاحب چھا گئے آج. تلاوت کرتا ہے. تلاوت کرتا ہے. عمر صاحب غور و فکر زیادہ کر رہے ہوتے ہیں اس لیے جلدی بتا دیتے ہیں. آپ بتائیں ینظر کا مطلب کیا ہوگا؟ دیکھتا ہے. اور یہاں سے بتائیں کہ یقوم کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ یقوم. کوشش کریں آپ. کون ہوتا ہے؟ جو عربی بچہ ہوتا ہے نا جب 1.5 سال کا ہوتا ہے، ایسے ہی امی ابو سے الفاظ سن رہا تھا، وہ کہہ رہا ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے. آہستہ آہستہ اس کو سمجھ آ جاتا ہے. پہلے آپ بھی اسی طرح شاباش مشق کریں. ہاں یقومو کا مطلب کوشش کریں آپ لوگ کیا ہوگا. ناظرین لاہور والے کام پہ لگ گئے ہیں، قرآن کے الفاظ کا مطلب ڈھونڈ رہے ہیں. دیکھیں تبدیلی آ گئی ہے. ہاں یقومو کا مطلب کیا ہوگا؟ جلدی سے بتائیے. کون کہتا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ نہیں چلیں اور ڈاکٹر عاطف صاحب سے تھوڑی سی نقل لے لیا کریں اگر میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں. ہاں جلدی سے بتائیں. قیام اللیل کا پتہ ہے؟ قیام کرتا ہے. قیام کرتا ہے. اٹھتا ہے، قائم ہوتا ہے. نماز کا قائم ہونا، کسی حساب کا قائم ہونا، سب مفہوم میں آئے گا. بتائیے کیا مطلب ہے یغفرو؟ معاف کرتا ہے. اچھا آپ کے سامنے پھر کوئی لفظ آئیں گے، میں اس کا مطلب میں چھپا رہا ہوں تاکہ آپ دیکھ نہ سکیں. ٹھیک ہے آپ وہ اس کا مطلب اب بتائیں. یرسل کا مطلب کیا ہوگا؟ ارسال کرتا ہے. ارسال کرتا ہے. اور یفسد کا مطلب فساد کیا ہوگا؟ کرتا ہے. یہ تو آپ کو اچھی طرح آتا ہوگا. اور بتائیں ہمارے پاس یقاتل کا مطلب کیا ہے؟ جنگ کرتا ہے. جنگ کرتا ہے. اور یومن کا مطلب کیا ہوگا؟ ایمان لاتا ہے. یتدبر تدبیر کرتا ہے. اور یبین بیان کرتا ہے. یہ آپ کا ایک چھٹا مرحلہ شروع ہو چکا ہے. یہ آپ نے الفاظ یاد کرنے ہیں. آپ کی میرے ساتھ ابھی آج 19ویں کلاس ہے. ہم 5 مراحل، ان میں سے 4 مرحلے پورے اور 2 اسباق پڑھ چکے ہیں. انشاءاللہ ہمارا 5واں مرحلہ ختم ہو جائے گا 3 یا 4 دن کے بعد. قرآن کا 41% ہر صفحے سے الفاظ آپ کو سمجھ آئیں گے. اور چھٹا مرحلہ یعنی یہ جو تیسری کتاب ہے، یہ والی کتاب بھی ہم نے شروع کر لی ہے. یہ ہم نے پہلی کلاسز میں پڑھ لی تھی اور اس کے بعد آج کل ہم یہ والی پڑھ رہے ہیں. اس کا زیادہ حصہ پڑھ چکے ہیں اور کل آپ کا یہ کتاب بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ شروع ہو جائے گی. اس کا پہلا سبق آپ نے پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے. جس طرح آپ الفاظ کے مطلب وغیرہ یاد کر رہے ہیں، اسی طرح آپ نے اس کے ابتدائی صرف اگر یہ الفاظ یاد کر لیں گے جو سکرین پہ نظر آ رہے ہیں تو قرآن کریم کی ایک ہی سبق کے اندر انشاءاللہ اگلی 8 سے 10 کلاسز کے اندر وہ کلاس آئے گی. آپ ایک سبق کے اندر قرآن کریم کے انشاءاللہ تعالیٰ 700 لمبے جملے سمجھ رہے ہوں گے اور 200 لمبی آیات اسی سبق میں انشاءاللہ سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ جتنی ہماری جو کاوشیں ہیں اللہ ناقص ہیں لیکن تیری رحمت کامل ہے. اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے بے حساب نواز. اللہ قرآن کریم کا جتنا حصہ ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اسی قرآن کریم کو ہی ہمارے لیے دلوں کی بہار، مریضوں کے لیے شفا، مرحومین اور زندہ لوگوں کے لیے مغفرت اور دنیا اور آخرت میں ہم سب کے لیے کامیابی کا اور نجات کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ یہاں پر جتنے بھی افراد موجود ہیں ان کو اپنے اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب. بہت انجوائے کرتے ہیں آپ کی کلاس کو اور ناظرین بھی انجوائے کرتے ہوں گے اور ہم یہاں بیٹھ کے بھی انجوائے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. آپ بہت خوبصورت انداز میں پڑھاتے ہیں.
بہت شکریہ. آپ انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی اب آپ کو پسینہ بھی آنا شروع ہو گیا میری کلاس میں. نہیں میرے چہرے پہ پسینہ نظر آ رہا ہے, میرا خیال ہے کہ شاید ریفلیکشن ہو رہی ہو کوئی. میں ٹھیک ہوں الحمدللہ, اے سی میں بیٹھا ہوں, پسینہ بالکل نہیں ڈاکٹر صاحب. چہرے پہ نظر آنا اور یہی بات کافی ہوتا ہے کہ کوئی سوال ہو سکتا ہے, پروگرام میں لائیو ہو سکتا ہے, تو کافی پسینہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, اللہ آپ کو خوش رکھے. ہم بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں, مل جل کے کچھ سیکھ رہے ہیں, سکھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ کا یہ وقت بھی جو آپ دیتے ہیں, اور ہم سب کی یہاں حاضری بھی قبول فرمائے. میرا خیال ہے اسٹوڈنٹس بھی بہت انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, سرپرائز جو کویشچنز آ رہے ہوتے ہیں سر کے, تو اس کے لیے تیار ہوتے ہیں. عمر صاحب بھی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. ناظرین آپ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے ہمارے ساتھ, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انجوائے کرتے کرتے ہم کچھ سیکھ بھی جائیں گے. قرآن کریم کو اس طرح ہم کھیلتے کھیلتے اگر سیکھ جائیں تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے. اتنا بڑا ذخیرہ, اتنا بڑا علم, جس کو سیکھنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے, بہت تگودو کرنا پڑتی ہے. اتنی آسانی سے پکا پکایا کھانا آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے, آپ کے لیے صرف اتنا ہے کہ مزے لیں اور کھاتے جائیں. ہاں تھوڑی بہت محنت تو کرنا ہی پڑے گی, وہ آپ کرتے جائیں ساتھ ساتھ. اللہ تعالیٰ اس راستے میں ہمارا راستہ کھول دے گا اور ہمارا ہاتھ تھام ہی لے گا انشاءاللہ. آج کے لیے ناظرین اتنا ہی, کل انشاءاللہ ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبادتوں کا شعور لے کر, خشوع و تقویٰ کا نور لے کر, محاسبہ و تزکیہ کا بھی ساتھ کر لو سامان. دنوں میں صائم شبوں میں قائم, سمیٹو وہ دولتیں جو دائم, کہ سحر و افطار کیجے برکات ہیں فراواں. بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان. پیغام قرآن